की इबारत को भी देखेंगे ना, सिर्फ एक इबारत को तो नहीं देखा जाएगा ना। मैं इस इबारत के बारे में पूछ रहा हूँ कि ये इबारत दुरुस्त है या इबारत गलत को है। यानी आप कहते हैं कि वही फिर ला तकरबु सलाह वाली बात हो गई ना, कि एक जगह से इबारत देख ली बाकी इबारत को छोड़ दिया। वैसे हमें भाई आप कहते ये हैं एक दफ़ा पीछे पढ़ो एक दफ़ा आगे पढ़ो, तो भाई सारी इबारत को इकट्ठा करें ना, फिर फैसला करते हैं कि ये बंदा। हाँ, तो ये इबारत में आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दुरुस्त है या गलत है। इससे वो ये साबित करना चाहता है कि भाई हकीकी मानों में कोई नहीं आ सकता, लेकिन गैर हकीकी मानों में आ सकता है। यहाँ पे कहाँ मैंने कहा हकीकी मानों में और गैर हकीकी मानों में। इबारत दोबारा पढ़ें आप। उसे समझ ही लगी इमजी भाई। मैंने मैंने ये पढ़ा है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ऐसा बार नहीं बार है। फरमा दिया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, और हदीस ला नबी बादी ऐसी मशहूर थी कि किसी को उसकी सेहत में कलाम ना था। और कुरान शरीफ जिसका लफ्ज़ लफ्ज़ कतई है अपनी आयत करीमा बुला के रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबीय्यीन से भी इस बात की तस्दीक करता था कि फ़िल हकीकत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो चुकी है। फिर क्यों कर मुमकिन था कि कोई नबी नबूवत के हकीकी मानों की रूह से हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तशरीफ़ लाए। इससे तो तमाम तारो बूद इस्लाम धर्म बरद हो जाता था। जी, इसमें क्या गलत है। इससे वो ये बताना चाहता है ना कि हकीकी मानों में कोई नहीं आ सकता, लेकिन गैर हकीकी मानों में आ सकता है। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि हकीकी और गैर हकीकी। हकीकी आपने पढ़ा है, खुद पढ़ा है आपने हकीकी। उन्होंने तो ये लिखा है फिल हकीकत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो चुकी है। वही तो कह रहा हूँ ना, फिल हकीकत तो कोई नहीं आ सकता, लेकिन गैर हकीकी तौर पे आ सकता है। तो आप हकीकत में मानते हैं कि कोई आ सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हकीकत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत के सिलसिले के आखिर में मबूस करके नबूवत का सिलसिला मुकम्मल कर दिया। अब उनके बाद जो बंदा भी ये दावा करता है कि मुझे नबूवत मिली है, वो झूठा और कज़्ज़ाब है। उनके बाद जो भी कहे कि मैं नबी हूँ, यानी वो चाहे नया हो या पुराना हो, वो झूठा और कज़ाब होगा, यही कहते हैं आप। पुराना तो उस लिस्ट में आ चुका है ना, पुराने की कौन सी लिस्ट में। जो सिलसिला नबूवत का आदम अलैहिस्सलाम से चला था, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हुआ। उसमें ये पुराना कहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि हज़रत आदम से शुरू हुआ था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ था। ये कहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको नहीं मानते? भाई आप बताएं ना कहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये आप कुरान बताएं मजीद से क्या गलत दिखाएं है, ना। आप बताएं ये गलत है अकीदा। भाई ये कुरान मजीद से दिखाएं ना, ये जो आपने अभी बयान दिया है आप बताएं इसकी ना, अगर कुरान आप बताएं मजीद से। गलत है, आप बताएं भाई गलत है। आपने एक स्टेटमेंट दिया है, उसको साबित भी तो आपने करना है ना। करना है ना, पहले वो इबारत तो डिस्कस कर लेना। आप इबारत को आप क्यों छोड़ दें? उसी इबारत के सिलसिले में ही आपने ये पेश किया, तो फिर साबित करें अपनी इबारत अपनी से जो अपनी आपने दलील। पूछा, इबारत को आप कैसे देखते हैं, तो आपने अपना अकीदा पेश किया, उसकी कोई दलील नहीं देनी क्या। एवं अकीदा बना लिया अपने दिल से ही। आपने पूछा कि मैं उस इबारत को कैसे देखता हूँ, तो मैंने आपको बताया ना कि मैं उस इबारत को ऐसे देखता हूँ कि इस इबारत से लिखने वाला ये कहना चाह रहा है कि हकीकत में तो कोई नहीं आ सकता, लेकिन गैर हकीकी तौर पे आ सकता है। अच्छा, तो इधर ये फिर आप इस इबारत इबारत को इस वजह इधर क्यों पेश करते हैं हमारे सामने आके कि मिर्ज़ा साहब तो नबूवत ख़त्म नबूवत के खुद दाई थे 13वीं जिल्द तक, तो बाद में उन्होंने नबूवत का ऐलान कर दिया। तो हाँ, तो अब ये इबारत आज आज आपको ये मुख्तलिफ क्यों लगना शुरू हो गई, मुझे ये तो बताएं। मिर्ज़ा साहब से ही पूछे ना, आप आपके मिर्ज़ा साहब हैं, उनसे यानी पूछे। आपको ये पहले फ़र्क क्यों लगती थी इबारत, आज कुछ फ़र्क लग रही है, इसकी क्या वजह है। फ़र्क कौन सा फ़र्क? भाई ये इबारत एक साहब आपके लाए थे मेरे पास, तो वो कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब इस इबारत में ख़त्म नबूवत के दाई हैं, वो ख़त्म नबूवत पे ईमान रखते हैं, बाद में उन्होंने नबूवत का दावा कर दिया। आप कहते हैं नहीं, इसमें कह रहे हैं कि हकीकी नबूवत बंद है, गैर हकीकी जारी है। तो ये तजाद क्यों है आप लोगों के आपने मुझे अकायद लेकिन में। आपने मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा या मुझसे मेरा पूछा है? मैं आपके ही जो ग्रोह है ख़ास है ना, उसके अंदर से ये। कोई ख़ास को छोड़े ना, आप मेरी ज़ात से बात कर रहे हैं या मुझसे हाँ, उनकी? आपकी ज़ात से भी पूछ लेते हैं। तो इसमें मुझे ये मैं तो बताएं अपना कि आप बता कह दी। रहे हैं कि फिल हकीकत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो चुकी है, आप इस बात को गलत समझते हैं। आप समझते हैं कि हकीकत में नबूवत जारी है, आप ये समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस बंदे ने, लिखने वाले ने यहाँ अब इस पे बंदे ने जो लिखा आप उसको नहीं मानते। इन्होंने तो लिखा कि नबूवत हकीकी मानों में ख़त्म है, लेकिन आप समझते हैं कि हकीकी मानों में जारी है, ये समझते हैं आप।
مانتا ہوں حقیقی معنوں میں اچھا نبوت ہوتی کیا ہے یہ تو بتائیں ذرا، نبوت کیا ہوتی ہے؟ غیر حقیقی، نہ کوئی شرعی نہ کوئی غیر شرعی، نہ کوئی ذلی نہ بروزی نہ امتی، نہیں غیر شرعی تو آپ کے ہاں جاری ہے نا، وہ کذاب اور دجال ہے۔ آپ کے ہاں غیر شرعی تو جاری ہے بھائی۔ ہاں شرعی غیر شرعی ہر قسم کی نبوت مکمل ہو چکی ہے، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہوگا۔ اچھا نبوت ہوتی کیا ہے؟ جی، نبوت کیا چیز ہوتی ہے؟ نبوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو دین اور شریعت نازل کی تھی، ٹھیک ہے، وہ سلسلہ تکمیل کو پہنچ چکا۔ اب قیامت تک آپ ہی کا پیغام، آپ ہی کا دین، آپ ہی پر اتری ہوئی کتاب، آپ پر اتری ہوئی شریعت چلے گی، اور آپ کے بعد جو بھی بندہ یہ دعویٰ یہ کرے تو گا شریعت کا یہ وہ آپ بندہ شریعت بیان کر رہے ہیں، میں نبوت کی تعریف اللہ پوچھ رہا ہوں تعالیٰ آپ سے۔ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھ پہ وحی آتی ہے، اور اللہ نے مجھے اپنا معمور بنایا ہے، وہ انسان کذاب اور دجال ہوگا۔ یہ بات آپ کی 100% درست ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں ابھی؟ اس سے آپ مکریں گے تو نہیں؟ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میں یہ کہہ رہا مطلب ہوں جو شخص بھی کل کو آ کے کہے کہ میرے اوپر وحی ہوئی ہے وہ کذاب اور دجال ہوگا، یہ آپ کی بات درست ہے؟ اس پہ آپ قائم ہیں؟ جو بندہ بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، میرے ساتھ کلام کرتا ہے، میں اللہ کی طرف سے معمور ہوں، وہ کذاب اور دجال ہے، وہ کذاب اور دجال ہے، وہ کذاب اور دجال ہے۔ اچھا مامور کی تعریف بتا دیں، چلے مامور کیا ہوتا ہے؟ وہی ہے جس کو مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہوں۔ اچھا صرف بڑے بڑے ایک ہی مشکل مامور سوال آئے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں، بڑے بڑے مشکل سوال پوچھ رہے ہیں آپ احمدی نہیں بھائی کو دنیا میں صرف ایک ہی مامور آیا؟ مرزا صاحب کے بعد کوئی مامور نہیں یا ان سے پہلے کوئی مامور نہیں؟ دکھا دیں آپ کوئی ہے تو۔ بھائی اب بات آپ میں نے ہی دکھانا ہے سب کچھ، آپ نے کچھ نہیں دکھانا۔ آپ کہاں کے مسلمان ہیں اور کس وجہ سے جواب مسلمان میں ہیں؟ دے رہا ہوں، میں آپ کا آپ جواب تو دے رہا ہوں۔ آپ مجھے تو آپ مسلمان ہی نہیں سمجھتے، پھر بھی میں نے آپ کو دکھانا ہے۔ چھلانگ آپ لگا آپ کس قسم کے مسلمان ہیں بھائی؟ میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں نا، آپ بھی تو کچھ بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں معمور؟ آپ کوئی نہیں، آیا مجھے تو آپ مسلمان ہی نہیں سمجھتے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، بتائیں نا ذرا۔ آپ کون سا مجھے مسلمان سمجھتے ہیں؟ بھئی میں تو آپ کلمہ پڑھتے ہیں؟ آپ نہیں پڑھتے؟ یہ دیکھو آپ کو کوئی سوال، آپ کو سوال پوچھو آپ مجھ سے سوال کرتے ہو۔ میں پوچھ پڑھتا رہا ہوں ہوں۔ آپ کلمہ گو ہے، قبلہ رخ نماز پڑھتے ہیں، جی مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں؟ ہاں جی کھاتا ہوں جی۔ تو رسول پاک نے اس کو مسلمان کہا ہے، میں اس لحاظ سے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے مسلمان کہنے کے بعد کوئی مجھے کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو وہ ظاہر ہے خود کافر ہو جائے گا، ایسے ہی ہے۔ اب فیضان بھائی ایک منٹ، یہ اب آپ کی بات کنفرم ہے؟ کس کی بات؟ یہ ابھی جو بات کی ہے، کون سی؟ ابھی جو کی ابھی میری بات؟ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا آپ نے کہا تھا مسلمان کے کیا ہے؟ وہ انہوں نے بتایا ہے نا نہیں چیزیں، آپ نے بتایا کیا بتایا؟ وہ انہوں نے 3 چیزیں بتائی ہیں نا بھائی۔ یار فیضان بھائی ہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس کے باوجود مجھے کوئی بندہ کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا، ایسے نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود اگر مجھے ایک بندہ کافر کہتا ہے، ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان کافر کہتا ہے تو وہ کذاب ہے، وہ خود کافر ہے۔ آپ یہ بتائیں، ایسے ہی ہے۔ یہ آپ نے کہا ہے نا؟ ہاں میں نے کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کافر ہو؟ آپ بتائیں یہ ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب آپ لوگ کافر ہو؟ آپ مسلمان مانتے ہیں مجھے؟ میں دیکھیں آپ بتائیں نا، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مجھے بتائیں مسلمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ کو نام نہاد کا مسلمان مانتے ہیں، نام کا مسلمان ضرور مانتے ہیں ہم لوگ، کوئی شک نہیں اس میں۔ دوسری رہی بات میرے بھائی، لیکن ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف، ہم ذبیحہ کھاتے ہیں، تو ہم تو الحمدللہ مسلم ہو گئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اب وہ مطابق۔ تو بریکٹیں لگنی شروع ہو گئی اب۔ کون سی بریکٹ لگا دی؟ یہی نا کہ نام نہاد احمدی صاحب نے جو آپ نے کہا ہے سیم اسی کو کوٹ کیا ہے۔ کیا میں جو تو آپ آپ کو نے جو تعریف آپ نے کیونکہ اپنے لیے کی ہے، نبی جو کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے کہا ہے نا۔ نہیں، جو میں تعریف آپ نے اپنے لیے کی ہے وہ ہم نے اپنے لیے کی ہے۔ آپ کہیں کہ مجھے کہ میں ہم آپ کو مسلمان نہیں مانتے، کہیں؟ میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے وقت میں جب وہ پاپولیشن کاؤنٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کن کو مسلمان لکھے،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो अपने आप को मुसलमान कहे उसे लिख दो। अब आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं तो हमारी क्या औकात है उनके फतवे के आगे भाई। उन्होंने बोल दिया मुसल मैं लेकिन आपको मुसलमान लेकिन नहीं जो कह दे ना, हाँ लेकिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानते ना, तो उसमें हमारा थोड़ी, मैं तो मौलवी आपको की बात मानते हैं। मौलवी आपका खुदा है, मौलवी आपका नबी है, मौलवी सारा दीन आपका सब कुछ मौलवी है भाई। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लेना देना ही नहीं है मैं आपको मुसलमान नहीं मानता, आपको कोई मसला है इससे? मेरे भाई। फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के नीचे आप आ गए हैं, फिर आप जरा एंजॉय करें उसे, हम क्या कह सकते हैं भाई। मुझे ये बताया ना कि मैं आपको मुसलमान नहीं मानता, तो आप मुझे क्या मानेंगे तो फिर? फिर आप, मैं कुछ नहीं मानूंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा चलेगा, मेरी क्या औकात है भाई। जो फतवा दे, जिनकी उम्मत है उन्होंने फतवा देना है, उनके फतवे के नीचे आप फिर आगे। लगाएं ना मुझ पर जनाब, वो फतवा मुझ पे लगाएं क्या? अरे भाई आप नबी करीम, हाँ जी जी जी, हाँ जी, आप नबी करीम सल्लम के फतवे के तहत ही काफिर हो जाते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लम ने कहा है अगर तुम किसी की तरफ कुफर लौटाते हो और वो उसमें नहीं है, ये तुम्हारी तरफ आप खुद लौट के आएगा। काफिर का क्या मतलब? उस लिहाज से भी ये बताएं दायरा इस्लाम इनकार से, करने वाला ना, इनकार करने वाला ना, क्योंकि आप कहेंगे फिर कि आप इनकार करते हैं ना कि हम, तो इस लिहाज से आप खुद भी आपके ऊपर कुफर लौट जाता है। हालांकि हम आपको बता रहे हैं हम कलमा भी पढ़ते हैं, किबला रुख नमाज भी पढ़ते हैं, मैं ये कह रहा हूँ और मुसलमानों का हम ज़बीहा भी खाते हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक मैं है, कह रहा हूँ लेकिन फिर भी आपने हमें काफिर कहा, तो ये कुफर आपके ऊपर लौट गया। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको मुसलमान नहीं मानता। बताएं आप मुझे क्या मानते हैं? भाई मैंने नबी पाक सल्लम की हदीस पढ़ के आपको सुनाई कि नहीं सुनाई, वो कि जब दायरा फिर किसी मैं को काफिर कहते हो, अगर वो चीज उसमें नहीं है तो वो आपकी तरफ लौट आएगी। तो आप अगर हमें काफिर कहते हो, अगर मुसलमान ठीक या है, नहीं? हमने तो आपको बता दिया कि जो नबी पाक सल्लम ने जो मुसलमान की तारीफ बताई थी, हम अपने अंदर वो चीज पाते हैं, तो इस लिहाज से कुफर आपके ऊपर लौट जाता है। कुफर लौट गया, यानी मैं अब मुसलमान नहीं रहा आपको मुसलमान ना मानने के। काफिर है काफिर, वो काफिर का क्या मतलब? मतलब मैं खुद मान रहे हैं ना। देखो आप नबी पाक सल्लम की इस हदीस को मानते हो कि नहीं मानते, कि जो कोई कुफर करे, ठीक है ना, किसी की तरफ कुफर का फतवा लगाए और वो कुफर उसमें ना हो, तो वापस आपके ऊपर लौटेगा कि नहीं लौटेगा? ये हालत है आपकी, आप बता नहीं पा रहे कि आप मुझे मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते। तो यही तो बताया, 72 जहन्नमियों वाला मुसलमान मानते हैं। जो जहन्नमी है मतलब आप हैं मुसलमान, लेकिन नबी पाक सल्लम ने भी आपको मुसलमान कहा है और जहन्नमी कहा है। अच्छा, मतलब आप मुझे मुसलमान मानते हैं? भाई जहन्नमियों वाला, भाई मैं तो आपको मुसलमान नहीं मानता ना, मैं वाज़े तौर पे कह रहा हूँ। तो भाई ठीक है, तो इसी वजह से तो एक को अलग क्यों किया गया था, क्योंकि 72 एक तरफ थे, एक तरफ था। ये तो नबी पाक सल्लम ने हमें बता दिया था। तो हम आपको कहते हैं कि आप मुसलमान हैं 72 वाले, मैं नहीं कहता ना, जो मैं कहता बगैर हूँ इमाम के हैं, बगैर जमात के हैं। कि मैं आपको हालांकि उनको मुसलमान, हुक्म दिया गया था कि दरख्त की जड़ें चबा लेना, जंगलों में चले जाना। तो लेकिन आप लोग फिर भी उन 72 के साथ हो, तो ठीक है, आपकी मर्जी है। भाई आप फतवा लगाए ना मुझ पे, मैं आपको मुसलमान नहीं मानता। तो भाई वो कुफर आपके ऊपर लौट गया, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ। कुफर ये तो तो आप मैंने यहाँ नबी पाक सल्लम की, अगर आपको नबी पाक सल्लम के हवाले से भी आपका वो नहीं ना होती तसल्ली, तो भाई इससे बढ़कर हमारे पास और कोई भी ऐसी चीज नहीं है हम आपको दलील दे सके। काफिर है, वो भी काफिर है, एक चीज का मुनकिर वो भी काफिर है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको मुसलमान ही नहीं मानता। कि आप तो ठीक है ना, जो 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 फतवा आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, तो नबी पाक सल्लम के मुताबिक वो आपके ऊपर लौट जाएगा। क्या क्या फतवा लौटेगा? वो लौटाए ना नबी फतवा पाक जरा। सल्लम यही कहा ना, आप हमें मुसलमान नहीं मानते हैं ना, तो हम समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, ठीक है, तो वो फतवा आपके ऊपर लौट जाएगा नबी पाक सल्लम की हदीस के मुताबिक। फतवा लौटाए मेरी तरफ। ये सर मैं हाँ, तो आपके ऊपर कुफर, आप तो हम आपको कह रहे हैं कि आपने एक मुसलमान को काफिर कहा। करते थे इसमें, हाँ जी, पेटियां भिजवा रहे हैं। हाँ तो वो ये इनके पास असल में भला क्या है, ना इनके पास कुरान है ना हदीस है, कोई बुनियाद नहीं है। और 72 का होना ये खुद माना है इन्होंने अपने लिए कि हम 72 जहन्नमी वाले हैं। तो भाई हम भी आपको वो 72 जहन्नमी वाले ही कह रहे हैं, हम आपको कौन सा कोई तमगा दे रहे हैं इधर बैठे, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? सवाल ये है कि मैं आपको दायरा इस्लाम से खारिज मानता हूँ, आप मुझे इस्लाम के दायरे के अंदर मानते हैं या बाहर मानते हैं? वो तेरे मन में वही ना फतवा मानना आपके ऊपर मतलब लौट क्या फर्क जाएगा। पड़ जाना चोरी, तुम हो ना, तुम्हारे मानना हम ना आपको मानना क्या हकीकी फर्क पड़ दायरा इस्लाम में नहीं मानते हैं, हम आपको मानते हैं कि आप हकीकी दायरा इस्लाम के अंदर हो ही नहीं। आप लोगों की हम भी स्टेटमेंट आपको नहीं, यही कहते हैं। साहब और कह रहे हैं, वसीम साहब और कह रहे हैं, राशिद साहब और कह रहे हैं, एमजी साहब और कह रहे हैं। मुझे बताएं, चले आपको बता दिया ना, आपको बता दी। अब भाई आपके लोग भी हमें मुसलमान कहते हैं, तो आप उनको भी मुसलमान कहते ही है ना। अहले कुरान जो है वो हमारे ऊपर फतवा नहीं लगाते हैं, गांधी लोग हमारे ऊपर फतवा नहीं लगाते हैं, आप उनको मुसलमान समझते हैं कि नहीं?
बोले। वसीम भाई ठुस हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि बोलो मैं तो सही आप जनाब। नहीं मानता, आप बताएं वो फतवा मुझ पे लौटाएं ना जरा आके, नहीं मेरे नहीं बारे में भाई, क्या फतवा आपकी रखते क्या हैं? हैसियत है? आपकी हमारी नज़र में हैसियत ही कोई नहीं है। हम भी आपको हकीकी मुसलमान नहीं समझते। हम तो कहते हैं कि आप 72 जहन्नमी वाले तो हैं, हसीन सीधी सीधी बात है। मैं तो फतवा लौटाए ना, मेरी तरफ फतवा लौटाने में क्या हर्ज है? आप हाँ क्यों तो मतलब यार, हिचकिचा मैं रहे हैं? नबी पाक सल्लम की हदीस पढ़कर आपको बता सकता हूँ। अगर आपको नबी पाक सल्लम के फतवे से भी तसल्ली और तशफ़ी नहीं होती है, तो मैंने आपसे पहले कहा कि इससे बढ़कर हमारे पास अल्फाज नहीं है। अगर यही तो कहा है कि नबी पाक सल्लम ने कि उम्मत उलमा को उठा लिया दायरे जाएगा, इस्लाम उलमाए हक को इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी। तब आप अब देखें, आप कुरान और हदीस से तवक्कुफ ही नहीं कर वकील रहे। साहब, हाँ जी, मैं आपको ये तो कह रहा हूँ, हमें देखो, आप नहीं मानते ना मानो। हमें जो गांधी लोग हैं वो मुसलमान कहते हैं, अहले कुरान हमें मुसलमान कहते हैं। आप उनके बारे में क्या कहते हैं फिर? बताएं जनाबे वाला। फतवा नहीं दे रहे मुझे बताएं ना, मैं फतवे की रूह से यार दायरे मैंने इस्लाम से आपको खारिज फतवा हुआ दे या नहीं दिया हुआ, है। ये नबी बताएं। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा ये है, अगर आपने ये समझा है कि हमारे अंदर वो तो नहीं है मुसलमान, तो हमारे अंदर वो है, तो फतवा आपके ऊपर लौट जाएगा, बात खत्म हो गई। इससे बढ़कर मैं आपको क्या फतवा बता तो सकता आपको हूँ? कह रहा हूँ कि आप इस्लाम, मैं आपको कह रहा हूँ हाँ कि तो आप इस्लाम के दायरे में नहीं हकीकी हैं, आप दायरा इस्लाम दायरे से हम इस्लाम से आपको खारिज समझते हैं। आपका हकीकत इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वसीम भाई जैसे इसने ना इधर वो ही रहना बद्दू है, लोग। इसने इसने इसी जगह पे रहना है, इसने इसी जगह पे रहना है। अच्छा, वो तो बद्दू बताएं लोग फिर, देख लो, मैं दायरे कुरान इस्लाम मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है एक इमजी कि भाई, तुम इमजी अपने भाई, आप आप को कुछ कह रहे मुसलमान हैं? तो कहो। हाँ जी, हाँ जी। जी इमजी भाई, आप कुछ कह भाई, रहे थे? वसीम भाई, मैं आपको एक चीज़ सब बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे मोहतरम मुखालिफ हैं ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करे या नबी हो या कोई नबी ना भी हो और उस पर वही आ जाए ना, तो वो कज़ाब और दज्जाल है। तो मैंने ये इससे अल्फाज मेरे वो मुंह में डालना शुरू कर दें। चले, हाँ आप कोई रिफ्रेश कर दें अपने अल्फाज, अपने रीफ्रेश दोबारा करें। से जरा रिफ्रेश कर दें। आप मेरे अल्फाज ये थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सिलसिला अल्लाह ने हज़रत आदम से चला था ना नबी और रसूलों का, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल हो गया। अब आपके बाद जो भी शख्स इस उम्मत में पैदा होता है और वो ये दावा करता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझ पे वही नबूवत आती है, या मैं रसूल हूँ, या मैं अल्लाह ताला की तरफ से मामूर हुआ हूँ, उसको मैं झूठा, कज़ाब और दज्जाल मानता हूँ। वो अपने दावे में सच्चा नहीं है। ये मेरी बात है। हाँ तो जो जो ये हजरत अकीदा आदम से पहले सिलसिला शुरू हुआ था। हाँ जी, वसीम अहमद भाई, भाई, ये कोई बात अकीदा जो इन्होंने पेश किया है, ये किसी नबी के अलावा तो कोई शख्स हमें नहीं दे सकता ना ये अकीदा। हाँ तो इनको मैं जवाब वही दे देता हूँ ना कि आप जो तो इनसे सिलसिला पूछें कि हजरत कौन आदम से से शुरू नबी हुआ ने ये था। अकीदा दिया हमें। हाँ, जो जो सिलसिला हजरत आदम से शुरू हुआ था नबूवत का, जहाँ पे शरीयत मिलती थी, मुस्तकिल नबी आते थे नबी पाक सल्लम तक, वो सिलसिला तो हम भी कहते हैं ख़त्म हो चुका है। तो फिर ठीक है, हम और आप फिर एक हो गए कि नहीं हो गए जनाब? उस तरह का कोई नबी नहीं पैदा हो सकता। हम भी कहते हैं कोई शरीयत लेने वाला कोई नबी नहीं आ सकता भाई। फ़र्क कहाँ पे है, कहाँ पे इख्तिलाफ है, ये बताएं। हाँ, आपका और हमारा इख्तलाफ ये है, आप कहते हैं कि पिछली उम्मत में से नबी आ सकता है, इस उम्मत में नहीं पैदा हो सकता। बस फ़र्क ये है। बता दें कि इस फ़र्क के अलावा कोई फ़र्क है तो। ये तो आपने बताया कि हम ये कहते हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो आपको एक लुब्बे लबाब बता दिया। हम भी यही कहते हैं, नबी का आना आप भी ये माने नहीं समझते। आप भी कहते हैं एक ने आना है, लाजमी आना है, ठीक है। तो इसके ऊपर तो आपका और हमारा इख्तलाफ है ही नहीं कि नबी आएगा कि नहीं आएगा। इख्तलाफ ये है कि पिछली उम्मत वाला आएगा या इस उम्मत में से आएगा, ये इख्तलाफ है असल। आप अपना या तो इससे मौक़िफ़- हटके कोई बात है। आप क्या कहते हैं? यानी आपने मेरी तरफ एक मंसूब करके बात कर दी है, अब आप अपना भी बताएं ना, आप क्या मानते हैं? मैं आपको बता तो दिया है ना, हम भी यही कहते हैं कि पिछली उम्मत वाला नहीं आ सकता, इस उम्मत में से आएगा। आप कहते हैं कि पिछली उम्मत वाले आएंगे जो आज़ाद और मुस्तकिल नबी थे। या तो आपको इस बात में इख्तलाफ है तो बता दें। तो यानी आपकी बात कुरान से है? तो आपकी बात किधर से है? मैं तो कुरान मेरी बात तो की कुरान से ही है। मेरी बात तो कुरान से है, क्योंकि कुरान मजीद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वफ़ात शुदा कहता है। तो या बनी आदमा याती अन्नकुम मिनकुम, ठीक है ना, इम्मा याती अन, यानी कि फिर तो कहानी खत्म हो गई। हाँ। फिर तो तो- लेकिन फिर भी हमारे पास देखो ना, सूरह अराफ की आयत वाज़े मौजूद है।
کہ جب بھی تمہارے پاس رسول آئیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی وہ کرنی ہے اتباع. اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا ہے. اگر آپ نہیں مانتے تو نہ کریں، آپ قرآن کو جھٹلا دیں، ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 35 ہے، اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی، ٹھیک ہے نا، کہ جب بھی تمہارے پاس تم میں سے نون ثقیلہ ہے تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مستقبل کا اس میں استلزام ہے. اگر کوئی بھی مستقبل میں آپ کے پاس رسول آ جائے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہی کہا جو میری آیات پڑھے اور جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. جی. تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو مانا ہے. اس آیت سے یہ بات سمجھ آئی کہ ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اب رسول نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا، تو ہمارا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. ہاں جی، آپ خود پڑھ لیں، ترجمہ کر دیں، بتا دیں کہ اس آیت کے مطابق آپ کا عقیدہ صحیح ہے. مطلب اب رسول آتے رہیں گے، آپ کا عقیدہ اس آیت کے مطابق درست ہے، اور ہم یہ کہیں کہ رسول نہیں آئے گا کوئی، تو یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے گمراہ کن عقیدہ ہے. تو بھائی آپ خود پڑھ کر بتا دیں کہ اس آیت سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ اپنے عقیدے کو صحیح کہتے ہیں نا، تو ظاہر ہے ہمارا عقیدہ آپ قرآن کے ہاں، خلاف تو کہتے ہم تو کہتے ہیں نا بھائی، تو میں نے آپ کو آیت کیوں پیش کی ہے. ہاں، گمراہ کن عقیدہ ہوا ہے. ہاں جی، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ یوسف کی قوم نے کہا تھا کہ میرے، یعنی کہ یوسف کی وفات کے بعد کوئی نبی معبوس نہیں کرے گا. تو اللہ نے کہا جو حد سے تجاوز کرتے ہیں اللہ ان کو گمراہ ٹھہراتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب کوئی نبی معبوس کرے گا کہ نہیں کرے گا، بتائیں ذرا. تو مطلب اب کوئی شخص بھی نبوت کے سلسلے کو بند نہیں یار کر پہلے سکتا. جواب تو دے دیا کریں نا یار، کوئی آپ کو مسئلہ ہے اپنے عقیدے میں. پہلے ایک بات طے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سوال جواب کرتے رہیں نہیں، گے. مجھے آپ یہ بتا دیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت یوسف کا واقعہ بیان کیا اور ساتھ کہا کہ انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اب اللہ کسی نبی کو معبوس نہیں کرے گا، اللہ نے ان کو گمراہ ٹھہرایا. اچھا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی معبوس ہو جائے تو وہ بندہ گمراہ ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ پہلے تو یہ طے کرے نا بھائی کہ قرآن کی ایک آیت یار آپ آپ کے پاس اس کو جانے دیں، اس کی بس ہو گئی وسیم بھائی. ہاں جی، او بھائی بس دیکھیں، نہیں ہوئی. ایک اگر آیت آپ کے پڑھ پاس نہیں ہے جواب تو ٹھیک میں ہے، ہوں پھر نا آپ جا کہ بس سکتے ہو ہیں، گئی. کوئی مسئلہ نہیں. اور جناب ڈھونڈ لو مجھے. ہم نے آپ کو ہر قسم کا جواب دے دیا ہے، بار بار بتا بندہ بات کر رہا ہے، ایک بندہ بات کر رہا ہے تو اسے کرنے دیں. کیا آپ گانے کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو بھائی کسی ایک پہ تو جب اعتماد آپ کر کے اپنی بات بات کرنے کا دو. جواب ہی نہیں دیتے، یعنی کہ آپ کو اپنے عقیدے کے اوپر یقین نہیں ہے. دیکھیں، میں نے آپ ہی کی بات کو لیا، آپ نے کہا جی حضرت آدم سے جو شروع ہوئی بات کرنے دیں، وہ، یا آپ کہیں کہ ہمیں کسی ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، ایک بولتا ہے پھر دوسرا بولتا ہے پھر تیسرا بولتا ہے. وہ اسی وجہ سے بولتا ہے کہ آپ جواب نہیں دیتے. اگر آپ جواب دیں آپ تو کسی کو چلیں، بولنے کی ضرورت آپ نہ پڑتی. وسیم صاحب آپ طے کر لیں کہ آپ نے مجھ سے محمد بھائی، پھر میں آپ کی طرف سے ان سے بات کروں گا، آپ کے لیے معاون بنوں لو گا. جی، آئے ہائے، ہم ہی آیا دیکھ کر. کارمک نہیں محمد بھائی انہوں نے کہا کہ تم چپ کر دے، تمہیں کوئی علم نہیں ہے. آرمی مولوی دیکھو، صاحب ہم آئے نے نہیں، ویسے آج ہماری بلاٹ میں مولوی صاحب آئے ہیں. محمد بھائی، اللہ ہم نے تعالیٰ آپ یہاں کو تک اور بھی اتفاق مزید کیا تھا. استقامت نصیب فرمائے. میں آپ کے ساتھ معاون بنوں اللہ گا، آپ جیسے کے یہ حال لوگ پہ رحم زیادہ ہیں. کھائے. واہ، ماشاء کیا اللہ. بات. لو جی محمد صاحب، گلا دور ہو گیا تھا. آپ کی محبتوں کا شکریہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان دوستوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد صاحب پھنس گئے ہیں تو مجھے بچانا ضرورت چاہیے. نہیں پڑے گی انشاءاللہ. جی یار، آپ یہ جو سمجھے ہیں نا، یہ پتہ نہیں بار بار ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. بھائی جان، وسیم صاحب نے ایک آیت پڑھی ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 35. اس آیت پہ پہلے ایک فیصلہ کر لیں آپس میں، پھر کسی دوسری بات کی طرف چلے جائیں گے. اس میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں نا، آپ سے جواب نہیں دیا جا رہا. جواب تو دیتے ہیں نا. بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو میں نے 2 آیات پیش کی ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم نے بھی ختم نبوت کر لی تھی، اللہ نے ان کو قرآن میں گمراہ ٹھہرایا. قرآن میں پہلے ایک آیت پھر پہ میں بات نے کر آپ لیں. سے یہ پوچھا کیا اب کبھی نبی معبوس ہو تو کیا یہ گمراہ ہونے والا عقیدہ ہے یا صحیح عقیدہ ہے؟ میں نے محمد بھائی، سمپل سا سوال کیا. محمد بھائی اپنے قاری صاحب کو کہیں، وہ بول رہے ہیں، آپ سے نہیں بولا جا رہا. ہاں جی، اپنا وہ مطلب قاسم صاحب آپ بول رہے مطلب اب آپ ہیں. چاہتے ہیں اپنا کہ نوید بات بھائی ان کو چپ کروا دیں. یہ محمد بھائی آپ 2 منٹ چپ کر دیں. جی جی، تو ہم وہ قاسم صاحب سے بات کر لیتے ہیں. سمجھ آ گئی، آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر جب قاسم صاحب پھنسیں گے نا تو پھر نیچے سے میں ایک اور جگہ دوں پھر گا. آپ ہیلپ آپ اس میں نہیں ایک اور جگہ دوں گا، ایک اور جگہ دوں گا. اس میں سے ایک اور بندہ پسے نہیں، آپ بات تو کر لیں نا، آپ بات تو کر لیں. وہ پسے نہیں ہے. سنو بھائی، بات تو سنو، اللہ کے بندو، بات تو سنو. مجھے آخری بات کرنے دو، مجھے آخری بات کرنے دو. نہیں، آپ نے کر لی. اگر تو آپ نے ہماری بات کا جواب دینا
करना है तो ठीक है, सो बिस्मिल्लाह बैठे हैं, हाँ, वरना जनाब। खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें, कासिम भाई बैठे हैं, भाई खामोशी कासिम भाई से बात करें। और ठीक है भाई, ठीक मारने है के लिए। जनाब, ओ जनाब ठीक है, मैं खामोश हो जाता हूँ, समझ आ गई है मुझे भी और सुनने वालों को भी। ठीक है, आप किसी और से बात करना चाहते हैं तो कर भैया पहले ही खामोश है। नहीं अब भागो नहीं ना, जवाब मैं दो। कहाँ भाग रहा हूँ? जैसे भी नीचे मैं तो एक नीचे घंटे मुर्तजा से भैया बैठा हंस रहे हूँ। हैं, मुर्तजा एक भैया घंटे हंस से रहे बैठा हैं। हूँ उधर। एक घंटे से बैठा हूँ जी भाई। अपना कासिम भाई आप बात करें जैसे यार, आप वो जवाब नहीं दे खामोश पा होने लगे हैं। हाँ जी कासिम भाई आप बात करें यार। लेकिन बात ये है, बात जब भी होगी ना, इस आयत नंबर 35 पे बात होगी। तो यार जिसपे भी हो हाँ तो तो वो चुप कर करके लेना बैठ जाना। यार, वो कर ले, हाँ। आप तो चुप कुछ कर नहीं जाओ करनी अब। है। कोई एक बंदा सिलेक्ट करें जो इस आयत नंबर 35 पे यार बात हो करे। जाएगा सिलेक्ट, आप चुप यार कर। ओ भाई, कोई मेरा मतलब है, कोई जुबान बंदी कोई चीज है तेरी, खत्म है जुबान करिए, कर लो जुबान बंद करिए। कर लो यार, कर लो मौलाना साहब कोई डंडा है तो मेरे सर पे मार दें प्लीज। कर लो। हाँ जी चुप कर जो यार, वो बंदा एक शरीफुल नफ्स इंसान आए हैं कासिम साहब, तो वो अपना जी, करने से उनको जी, बात, शरीफुल वो नफ्स से जो बात पूछेंगे हम बता देंगे। जी, हमने जी, आपको आप- सारे जवाब दिए हैं। वसीम भाई कासिम साहब भी सोचते होंगे कि किदे किदे आवाज से मैं खलो गया। हाँ। कर लो, जी अपना कर लो। कासिम साहब आप बात करना चाहेंगे हमसे जनाब? मोहम्मद भाई मैं कर लूँ बात? कर लें, आपने देख लिया है, आप कर लें, कुछ निकलता है तो। अजास्त लैंड अच्छा ये आप मुझे बताइए बात कौन करेगा? कैसे आप के यहाँ रूल्स नहीं है ना? की कोई गारंटी नहीं है भाई। भैया आप ये कासिम भाई बताइए कि आप- बात कौन करेगा मेरे साथ? कासिम भाई हम से एक बंदा ही बात करेगा। आप पहले आप खुद ही देखे ना, तय कर आपने लें। बात करनी कैसे, सवाल ये पैदा होता है ना। एक बंदे को डिसाइड कर दे ताकि वो बात करे ना, डिसाइड कर लेते ना, जिसको बात आपने समझ बात आती करनी हो क्या? वो बात करे। नहीं आपसे आपने एक करनी बंदा है बात करेगा, डिबेट। लेकिन फिर जब वो यार, फंसेगा तो दूसरा आ एक जाएगा। सेकंड ना यार, ये एक तो मोहम्मद भाई यार, इज्जत इंसान को मिलती है, उससे संभालना मुश्किल होता है। अभी आप हमारे लोग बैठे हुए हैं, हम आपको इज्जत दे रहे हैं यार, आप बार बार बोल रहे हैं, फिर आपको कोई रिमूव करेगा, बदतमीजी हो जाएगी, फिर आप हमारा कसूर निकाल देंगे। तो सब्र रखें कासिम भाई। देखें बात सिंपल सी है, या तो अगर आपने करनी डिबेट, तो फिर अगर आपने सही अपने दिल से डिबेट करनी है तो हम आप डिफरेंट भाई से बात करा देंगे। अगर आपने सवाल करना है कि चीज सीखनी है तो फिर हम जैदी भाई को बोलेंगे, वो आपको जवाब दे देंगे। वो उनकी आदत नहीं है, वो किससे डिबेट करें ना, हर बंदे की अपनी आदत होती है। तो अगर आपने लड़ाई झगड़ा करना है तो उसके लिए मैं वेलकम कर सकता हूँ। अच्छा फिर आप बताइए आप अच्छा बात हमारा भी सुने। फिर आप यहाँ पे सवाल जवाब देने के लिए बैठे या डिबेट करने के लिए बैठे? हर टाइप का बंदा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह की फिर रहमत मोहम्मद से भाई हर जो टाइप का बात बंदा। कर दे तो फिर आप लोग क्यों दरमियान में मोहम्मद बोलते हो भाई सब? से है, उन पे घंटा जवाब हो देने गया की बात हिम्मत नहीं होते। है। उनसे पहले मैंने उनका फिरका पूछा, 1 घंटा हो गया, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है अपना फिरका बता दे। यार ऐसे दीन का क्या फायदा जो आप 4 लोगों में बैठ के बता ना सको यार। बोलो यार, राशिद साहब झूठ ना बोलो, अभी मैं बैठा हूँ इधर। अच्छा हाँ बात जी, तो सुने, कौन सा फिरका आपका बताया आपने, कौन सा अच्छा, फिरका बात आपका? सुनिए। बरेलवी है आप? आपने बात फिरका सुनिए। डिफाइन ही नहीं किया, देखिए, फिरके को देखिए, डिफाइन ही नहीं देखिए, किया, मैं फिरका कैसे डिफाइन बताऊं? नहीं। अब देखो जी, नवी पर्ची सुन लो इनकी। फिरके को डिफाइन तो करें पहले। फैजान भाई आपको वक्त दे दिया, जज़ाकल्लाह यार, आप प्लीज सब्र रखें अभी प्लीज। तो जी कासिम भाई आप करें, क्या कह रहे थे आप? ये बात आपने मोहम्मद भाई के यहाँ करनी ना कि ये 4 लोगों के दरमियान अपना फिरका नहीं बयान कर सकता। अच्छा आप लोग 4 लोगों के दरमियान अपने मिर्जा साहब के अक़वाल की हिफाजत कर सकते हो? मेरे भाई हम लोग तो बैठते हैं, करते हैं, हम तो 150 साल से जमात जवाब दे रही है, कोई नई बात नहीं है। ये आप गलत फहमी है, हम पे रोज ब्रॉड लगी होती है। जो सवाल आया हुआ है, हमारी एक और ब्रॉड लगती है मियाँ जी। लिटरली उस बंदे ने एक एक सवाल को बैठ के 2-2 3-3 घंटे ऑब्जेक्शन जमात के खिलाफ जो किए हैं ना, मियाँ साहब ने वहां पे प्रोग्राम किया हुआ है, फेवरेट 49 भाई ने। एक एक जो जज ऑब्जेक्शन लेके आए, उस बंदे ने इज्जत से बैठा के एक एक का सवाल का जवाब दिया है, वो भी कुरान हदीस से, तालीम से, कोई बदतमीजी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते। चलिए तो रही बात, इस आयत नंबर 35 पर बात करते हैं। फिर अच्छा, ये बात याद आपने रखना, करनी, फिर देखें मिर्जा साहब भाई, पर भी आएंगे। मेरे भाई अगर आपने करनी डिबेट तो आप बता दें, फिर आप की कराते हैं डिबेट वसीम भाई से। अगर आपने कोई सवाल करना है तो आप सवाल कर सकते हैं, जैसी भाई हमारे माशाल्लाह हैं, वो आपको जवाब दे सकते हैं। अगर सवाल करना है, आर्ग्यू नहीं करना। भाई डिबेट, रशीद भाई डिबेट नहीं है, लेकिन आपने तो मुझे मुतमईन करना है ना, दलील तो देनी है ना। मेरे भाई मुतमईन तो अल्लाह की जात करती है, सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर आपने सवाल करना है, उस पर आर्ग्यू नहीं करना। जैसे अच्छा भाई की आदत सवाल नहीं का है। जवाब हवाई होता है या दलील से होता मेरे है? भाई दलील से जवाब देंगे, आपको सेटिस्फाई अच्छा, लगेगा, ठीक ठीक है, है। ठीक है, देखिए एक और ठीक बात है, सुने ठीक ना, है, बस बात एक और खत्म बात हो सुन ले, गई, बात खत्म हो गई। अच्छा एक और वसीम बात भाई सुन ले। बताइए आप आयत वसीम भाई नंबर आ रहे हैं, 35 वो में मेरे क्या? ख्याल से उनकी कॉल आई है, 1 मिनट रुक जाए, वो अभी आ जाते हैं। देखिए मेरे भाई, तो नबी अब आप बात करते हैं भी। एक सेकंड कासिम भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके पास वो लोग आते थे, वो उनको भी दलील देते थे, लेकिन उनको समझ नहीं आती थी। अबू जहल को समझ आई, कुफारे मक्का कब तक उनके साथ दुश्मनी लगे रहे, नहीं समझ आई ना दलील।
تو دلیل ہر کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی. لگتا ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ دوسرا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہتے تھے کہ نوز باللہ دیوانے ہو گئے. اچھا لیکن وہ دیوانے ٹھیک ہے بھائی بات سنیں ہم آپ کے بیان کے لیے نہیں آئے یہاں پہ کہ آپ کا جملہ نہیں سن بھائی لیں. آپ کو بتا بتائیں رہے ہیں آیت آپ نے جو نمبر 35 کرائٹیریا پر بنا آج سے لیا ہے کیا ثابت کرنا چاہتے وہ ہیں آپ؟ ابھی بات کرتے ہیں. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اب گھر پہ بنایا ہوا کرائٹیریا ہمارے متھے نہ مار دیا کریں. آپ کو یاد کرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں تقریر شروع کر دی. بھائی کرائٹیریا وہ رکھے نا جس پہ آپ بھی اس پہ بیٹھ سکیں. اسی کو تو کہتے ہیں جو نہیں کرتے تو منافقت ہے اس چیز کو, کہ اپنے لیے وہ چیز مانگیں جو دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں ہم. تو ویٹ کریں 1-2 منٹ دیں, آپ پیشنٹ رکھیں. وسیم بھائی آ جاتے ہیں, وہی آپ سے بات کریں گے. بات سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایسا مانتے جیسا ان کا حق تھا؟ ہم تو بھائی آپ کی سمجھ سے زیادہ اونچی شان ہے ہماری نظر میں ان کی. اب بتائیں. اچھا پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو مرزا صاحب ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے یا برابر ہے یا زیادہ ہے؟ قاسم صاحب آپ نے نا بڑی غلط موضوع چھیڑ دیا. اب آپ کو نا بھگتنا پڑنا ہے تھوڑا سا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی آپ نے بات کی ہے. آپ جو اعجازی سلوک آپ کیا بتا رہا ہوں آپ جو بات سن لے قاسم. آپ جو اعجازی سلوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں زندہ آسمان پہ سمجھتے ہیں, کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حتق نہیں ہے؟ اپنے ایمان سے استغفر اللہ رب. یار مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نہیں اس میں تمام انبیاء کی حتق ہے. الفاظ تھوڑا سا آسان استعمال کرے, میں پٹھان ہوں نا تاکہ مجھے بات سمجھ میں آئے. پٹھان پھر کیفیت ہے میری جان. کیفیاتی پٹھان ہے یا پکے پٹھان ہے, پہلے یہ بتائیں. بھائی میں نے جو سوال آپ سے پوچھی ہے ان کی جواب ہے آپ کے پاس؟ ہے کہ میں آپ کو بھائی ایک سوال پہ 10 سوال نہ کیا کرو, ایک کا جواب دے دو پھر خیر ہے, 10 کر لو سوال. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, سوال کیا ہے آپ لوگوں کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مرزا غلام قادیانی صاحب سے کم ہے یا برابر ہے یا زیادہ ہے؟ یہ سوال دوسری دفعہ پوچھا ہے. پہلا سوال آپ کا یہ تھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ وہی مانتے ہیں جو ہے؟ تو میں وہی سوال ہے, صرف رخ بدلے, سوال وہی ہے. رخ نہ بدلیں, آپ ہوا نہیں ہیں. آپ میری بات سنیں. اب آپ کیا وہ مقام سمجھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام ہے؟ آپ بتائیں. الحمدللہ. اچھا, آپ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ مانتے ہیں, کیا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں آتی؟ نہیں. آپ دیکھیں اپنی حالت, دیکھیں ذہنی حالت کہ آپ حضرت عیسیٰ, سن لیں آپ پہلے, ہولڈ کریں یار. نہیں, آپ کا یہ قاعدہ ہو گیا ہے نا, آپ کا یہ قاعدہ ہو گیا ہے کہ جو نیچے ہو. قاسم بھائی میں نے ریکویسٹ کی تھی ایک بھائی بات کریں نا یار, آپ لوگوں میں جیسری بھائی سے بات کیجیے گا. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی, جیسری بھائی آرگیو نہیں کرتے, وہ بڑے ہیں, بزرگ ہیں, وہ سوال کا جواب دیں, جتنا سوال پوچھتے ہیں جواب دے لیں. آپ کو سیٹسفائی نہیں ہوتا, نو پرابلم. ڈیبیٹ کرنے کے لیے وہ نہیں ہے, وہ ڈیبیٹ نہیں کرتے کسی سے. تو ذرا تحمل سے جواب آپ کو بھی دینا ہوگا نا, صرف ہمیں تو جواب نہیں دینا. سوال کریں موجود, یہ کون سا رولز ہے بھائی؟ میں آپ کے جواب دوں گا, میں کیوں نہیں جواب دوں گا, لیکن آپ نے جو بات ٹو دی پوائنٹ وہ کرنی ہے, بحث نہیں کرنی, بحث نہیں کرنی. یہ آپ نے ایک قاعدہ کلیہ بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پہ ہونے سے. بات تو سنے نا, سناؤ یار تم. آپ نے یہ قاعدہ کلیہ بنایا کہ جو زمین پہ ہو وہ اولا ہوگا, جو وہ کم تر ہوگا, جو اس کے اوپر ہو وہ اولا ہوگا نا اس سے. یہ قاعدہ بنایا نا آپ نے. اعجازی سلوک مطلب یار اب آپ کو کہاں سے آئے ہو یار؟ جیسی بھائی آپ پریشان ہو جائیں گے, آپ دیکھ لیں بھائی جان. میرا سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. آسمان پہ ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفون ہونا آپ کو گوارا ہے؟ آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے یہ بات کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہو زمین میں؟ یہ غیرت گوارا کرتی ہے آپ کی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھائی. اچھا محمد بھائی آپ تھوڑا سا وہ کریں. میں نے اسے سوال پوچھے ہے کہ آپ مرزا صاحب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر مانتے ہیں یا برابر مانتے ہیں یا زیادہ مانتے ہیں؟ جواب دے دیں. میں اس کا جواب میں دیتا ہوں جازی صاحب کو. جازی صاحب جو سوال کر رہے ہیں نا کہ محمد بھائی آپ چپ کرو, آپ کا نہیں بنتا بات. محمد بھائی آپ کو ٹائم دیے چکے ہیں, قاسم صاحب سے بات کرنے دیں. آپ ذرا, آپ ایمبولینس نہ بنیں.
پھر مجھے اجازت دے دیں, ٹھیک ہے؟ آپ کو ویسے ہی اجازت ہے بھائی بات پھر بھاگنا نہیں ہوگا, بات ختم کرنی ہوگی. بھائی بالکل میں ختم آپ کریں کو گے. بھاگنے دوں گا بھی نہیں, آپ نے ادھر رہنا ہے. وہ دیکھیں نا, فیضان صاحب خود ہی بھاگے ہیں, ہم نے نہیں کہا جائیں. اچھا آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. ہاں جی بتائیں, آپ پہلے یہ بتائیں, آپ نے جو سوال کیا تھا نا, تو وہی سوال آپ سے ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ سے پوچھا آپ کے ہاں بھائی بات سنیں, میں نے کہا آپ کے مذہب میں مرزا صاحب کا مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر ہے. صاف جواب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہر چیز سے اوپر ہے. اللہ کی سب کریشن سے سب سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام صرف ان کے غلام تھے بس, اور امتی نبی اچھا ہیں. یہ بھی ہمارا جو نبی کریم اچھا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, سمپل. یہ آپ لوگوں ٹھیک ہو کا گیا؟ عقیدہ ہے. جی 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 یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے, بالکل بالکل عقیدہ ہے. بالکل عقیدہ ہے. اگر کہیں جگہ مرزا صاحب اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر مانے. قاسم صاحب بات یہ ہے کہ آپ مرزا صاحب بھائی کو بات مانتے نہ ہی نہیں. باگو نہ آپ غلط بات بھائی کر رہے ہیں. بات سنو سنیں آپ ادھر پہلے ادھر میری بات سن بھاگیں لو گے. نا. ابھی آپ کا ابھی میری دیکھو میری بات سنو, جی میں آپ سے نا بات کروں گا اصولی اور صاف بات. آپ مرزا صاحب کو مانتے ہو؟ نہیں, میں نہیں اگر آپ مانتا. سن لو, آپ پھر آپ کے اور میرے درمیان قرآن کریم کی تعلیم پتہ کیا ہے؟ کلیمت سواء بیننا بینکم, ٹھیک ہے؟ آپ کے اور میرے درمیان جو مشترک باتیں ہیں نا, کامن گراؤنڈز ہیں, ہم ان پہ بات کریں گے. آپ قرآن کو مانتے ہو؟ ہاں میں بھی مانتا ہوں. احادیث کو مانتے ہو؟ ہاں. مرزا صاحب کو مانتے ہو؟ نہیں مانتے نا, تو مرزا صاحب پہ اب بات نہیں ہوگی, اب بات ہوگی قرآن اور حدیث پہ. بھائی بات سنیں, اچھا اب سن لو, اب بھاگنا نہیں. اب بھائی اب میرا قرآن بھی سنیں خود قرآن نہ کریم کی نصیحت سے اپنے. بھاگنا نہیں. بھائی اب بھاگ رہے ہو نا, بات سنیں اب بھاگ رہے میرا ہو بھی نا. سنا کرے بھائی, خیر ہے, آرام سے سنا کرے. اب بھاگ رہے ہو. ہمارا اور اب آپ قرآن کے کریم درمیان سے اب بھاگ رہے ہو. اختلاف کس چیز پہ بنا ہے؟ بھائی میری بات سنو, کلیمت سواء بیننا بینکم. اب آپ کا بات اس پہ سنوں, میرا بات نہیں سننے والے نہ جواب دینے والے, بس آپ کا بات سنوں, آپ کا سوال سنوں, آپ کا کلیمت بات سواء سنوں. میں بیننا نے آپ بینکم سے کے تحت بات ہوگی. پوچھا بات سنیں, میں نے آپ سے میرے پوچھا ہمارا اور میرے سے آپ کے. میرے اللہ سے اکبر, کچھ نہیں پوچھنے کا یہ حق پتہ رکھتے. نہیں کیسے میں بندے آپ آ سے گئے یہ یار. سوال کر رہا ہوں کہ قرآن کریم سے بات کرنی ہے تو کرو, نہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے. قرآن کریم سے بات کرنی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی قرآن کریم سے تو بات کرنی ہے. میں نے تو قرآن مجید کا تو کیوں عقیدہ بھاگتے ہو آپ کو قرآن سے؟ پہلے رکھ دیا کہ یہ عقیدہ ہے نا, نبی پاک صلی اللہ یار علیہ وسلم کا دیکھو, مرتبہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا نا, میں نے ہاں بتا تو ہم دیا نے نا. مان لیا. اب بات ہمارا بھی یہی سنیں ایمان ہے نا. نبی کریم بھائی صلی اللہ علیہ بات سنیں, جب میں ختم کروں پھر آپ کریں نا یار, چلو کیوں بولو درمیان میں آ رہے. بولو, اللہ قرآن کے تعالیٰ نے علاوہ بات کان نہیں دو کرنی. دیے ہوئے, اس لیے دیے ہوئے کہ سونا زیادہ کرو. بات سنیں, میں نے آپ کے سامنے عقیدہ رکھ دیا, ہمارا کیا بھی عقیدہ ہے, آپ لوگوں نے بھی مان لیا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے صلی تک کوئی اللہ نہیں علیہ پہنچ وسلم. سکتا. ٹھیک ہے, ہماری بات ہو رہی ہے ختم نبوت پہ, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ آپ اکبر. ختم نبوت کا موضوع ہے اور ختم نبوت پہ ہی بات اچھا کرو گے, پھر اور آپ آپ قرآن اچھا سے ختم نبوت ثابت اچھا کر دو. بات سنیں, میں آپ کو ایک منٹ مجھے دے دے. یہ آپ کا بھی عقیدہ ہو گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, من فرق بینی و بین المصطفیٰ, جس نے میرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کی, نہ اس نے مجھے دیکھا ہے نہ اس نے مجھے پہچانا ہے. آپ مجھے کہہ دے کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے, میں ابھی آپ کے ساتھ ختم نبوت پہ بات کرتا ہوں. میں آپ کو اس کا جواب اگر قرآن پاک سے دے دوں, پھر دے دے. قرآن پاک فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسولہ, کسی نبی میں بھی فرق نہ کرو. اور ہمارے نزدیک مرزا صاحب نبی اللہ ہیں. تو اب برابر بتاؤ, ہو گئے نا, برابر ہو گئے نا. سن لو نا, اس طرح تو حضرت موسیٰ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی برابر ہو گئے, سارے نبی برابر ہو گئے. بھائی ہمارا یہ ایمان, ہمارا عقیدہ ہے, نبی اب پاک قرآن صلی کی اللہ بات, علیہ وسلم سارے ہاں میں نے 1.25 انبیاء کے ادھر ایک امام چیز, تھے. ایک سیکنڈ ایک بات سنیں بھائی ایک بھائی بات کرے, ایک بھائی بات بھائی, کرے. ایک بھائی ہی بات کریں گے. آپ نے ابھی ایک بات کی, وہ اس کا حوالہ دیں, بس اتنا کہنا تھا. کون جو آپ کون سی نے بات؟ ابھی مرزا صاحب کی آپ نے ایک بات پیش کی کہ انہوں نے کہا کہ جس نے میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں, ایسا کچھ کہا آپ نے. اس کا اچھا حوالہ پیش تو کیا. آپ یہ نہیں مانتے کہ اس نے نہیں بھائی لکھا ہے؟ حوالہ
دے رہا ہوں بھائی, اگر دے گیا تو پھر آپ کیا کرو گے؟ حوالہ اس بات دو سے تو انکار پھر کرو گے؟ انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے جو کہا اگر ہے وہ ایسا ہی مرزا صاحب نے لکھا ہو تو پھر آپ اس میں- بات کا انکار کرو گے؟ بھائی بات ایسا ہی ویسا ہی یہ مت کرو, حوالہ پوچھا ہے وہ دو. حوالہ دے رہا ہوں نا, لیکن پہلے ایک مقدمہ آپ کے تو پاس رکھ ہے ہی دینا, نہیں حوالہ. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ یہ بتائیں آپ نے آپ. بات اپنے پاس سے گھڑی ہے, مجھے تو لگ رہا ہے. اچھا, یعنی کتاب میں یہ نہیں ہے؟ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ نہیں ہے. اچھا, کیا لکھا ہے بتائیں. حوالہ دو حوالہ تو دو بتاؤں نا. نا. تو اگر میں بتا رہا ہوں نا, اگر میں کتاب آنکھ میں بند کر یہی کے لکھا کہتا ہوں, ہو جو تو بھی پھر آپ کہہ رہے ہو اس میں اللہ اکبر, کچھ آپ نہ کچھ بات کو غلطی سمجھ ہے. ہی نہیں رہے. ہاں تو حوالہ کتاب دو میں تو اگر سمجھو یہ گا نا. لکھا ہو تو یہ غلط ہوگا نا. حوالہ دو نا بھائی, کیا حوالہ ہے یہ کوئی غلط اپنے پاس دے بھائی رہا ہوں نا, اپنے یہ پاس آپ سے تو کچھ کہہ پیش دینا کہ یہ بات غلط ہے, آپ اپنے منہ سے کہہ دے. چلے بسم اللہ کریں. حوالہ دو نا بھائی, حوالہ دو, اس کو سمجھنا دے پڑے گا. رہا ہوں نا, چلاکیاں یہ نہ جملہ لڑاؤ. تو غلط ہے ہے ہی نا, نہیں حوالہ اس کے پاس. اس جملے کو تو قاسم غلط مانتے ہیں نا میرے حوالہ ہے بھائی. ہی نہیں بھائی, حوالہ ہے ہی نہیں تمہارے پاس. او میرے بھائی, اس یہ جملے جھوٹ کو تو بول آپ رہا ہے, غلط قاسم مانتے ہیں جھوٹ نا, ہے. یہ جملہ بھائی غلط ہے ہمارا نا. اصول ہے, جو بھی سوال کرنا ہے, جو بھی اعتراض اصول ہے. کرنا ہے, پہلے اس کا حوالہ پیش کرو. بھائی ابھی 2 سیکنڈ میں آپ کو حوالہ اسکرین پہ لگاتا ہوں. آپ یہ مجھے تو بتاؤ, مان میں لو نا کہ ادھر یہ کھول جملہ کے پہلے غلط حوالہ ہے. لگاؤ, پہلے حوالہ لگاؤ, بعد میں بات کرو. پہلے حوالہ لگاؤ, یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, میں نے جو کہی ہے یہ حوالہ لگاؤ, بتائیں. حوالہ بھائی لگاؤ. حوالہ دو گے تو اس کو ہاں, لکھا ہے, اب کیونکہ مجھے آ کیا گئے پتا بھائی, حوالہ دو, اب کیا کسی کے لکھا پاس ہے. قاسم جواب حوالہ نہیں. دو, نہیں تو اب آپ کا کسی بھائی کے بھی پاس کیوں بھی ہے جواب بچہ نہیں. کٹ. مجھے اچھا صرف تم اتنا نماز بتائیے, یہ آپ کا جملہ مائک کیوں غلط ہے کھول یا دیا؟ ٹھیک ہے یہ بتائیں. مجھے ایک بات بتاؤ, تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن میں مجید میں تو پڑھتا ہوں, لکھا ہوا ہے لا ہمارے تقربوا پر الصلاۃ. فرض. بات کسی نماز دوسری کے طرف نہ قریب لے جاؤ مت بھائی. جاؤ. کیوں بھائی پڑھتے ہو ابھی نماز؟ آپ نہیں تم نماز چار کیوں بندے پڑھتے ہو؟ لگے قرآن ہو, مجید میں کسی تو کے لکھا پاس ہوا ہے بھی نماز جواب کے نہیں قریب ہے. مت جاؤ. تم اب نماز ادھر کیوں ادھر پڑھتے ہو یہ بھاگنے بتاؤ. لگے ہو. پہلے ابھی یہ بتاؤ, 4 نماز یار بندے تم کوشش ختم میں ہو کہ نبوت ہمیں ثابت کوئی نہیں کر راستہ سکے قرآن دیکھے اللہ تعالیٰ تاکہ نے اس منع راستے کیا سے نماز نکل کے جائے. قریب جانے سے, تم نماز کیوں پڑھتے ہو یہ بتاؤ پہلے. بھائی ابھی آپ نماز 4 کیوں پڑھتے بندے ہو یہ لگے بتاؤ. اور اپنے لیے راستہ اللہ دیکھ تعالیٰ رہے. نے آپ مجھے قرآن اتنا مجید میں کہہ دیں لکھا کہ ہے یہ نماز جملہ کے غلط ہے قریب یا مت جاؤ, ٹھیک کیوں ہے. پڑھتے ہو نماز بتاؤ. ختم ہو گئی آپ کی بات, ہاں نماز حوالہ کے پیش قریب کر مت یار, جاؤ. باتیں نہ کر زیادہ. حوالہ دے. اس کو میں اسکرین ختم بڑی ہو گئی کرتا آپ کی ہوں. بات. لگاؤ والا, اسکرین بڑی کر دی. فارغ آدمی. اچھا, یہ جملہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, اتنا تو بتائیں نا. تو حوالہ بھائی حوالہ لگا. دو نا, یار بتا دیتے ہیں. حوالہ نہیں ہے تمہارے پاس تو کہہ دو نہیں ہے, لگانا ہے تو لگاؤ. ہے یہ اسکرین بڑی کر دی ہے میرے پاس حوالہ ہے, لیکن آپ لگاؤ. بتائیے یہ جملہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. چلو میرے پاس حوالہ بھائی نہیں یہ ہے, ان کا آپ نا کہہ ایک دو بندہ, یہ جملہ ان کا ٹھیک ہے یا ایک غلط ہے. بندہ ایک اور بیٹھا ہوا ہے نیچے. علی اگر یہ حوالہ نہیں لگائے گا تو اس کو میں میوٹ کر کے تو علی کو بات جو ہے نا اس سے سٹارٹ کروں گا. اللہ قاسم صاحب, اکبر, یہ ہوتی ہے بادل کی دلیل. قاسم صرف بھائی بات دیکھیں, بھی نہیں یہ مانتے, صرف قاسم بات یہ کرنے ہے آتے کہ یہ ٹائم جملہ قاسم غلط صاحب ہے. تمہاری مکاری. یہ تمہاری مکاری ہے جو تم کر رہے ہو. اتنا ٹائم تو نہیں کہہ ہوتا. دو نا, یہ ختم نبوت تم سے مجھے ثابت نہیں کہہ دو نا, ہوتی آپ اور نے جو تم حوالے لے جملہ کے کہا پھر یہ رہے. غلط ہے, مجھے کہہ دو. پرچی اگر میں پرچی لگاؤ یار, ایک بات پرچی بتاؤ, لگاؤ. ایک بات بتاؤ, اگر ہم نے کبھی, اگر میں نے یہ تم ایسے مان لیں ثبوت لاؤ نا. عجیب ڈھکن آدمی کب سے وقت ضائع کر رہے ہو, عزت دے رہے ہیں, بولے جا رہے ہو. او ہم صرف رشید وہی آپ سے جو بات بولی حوالہ لگانا ہے تو رشید لگائیں, بھائی ورنہ بات سنے, آپ بات کیسے جا سنے. سکتے ہیں 3 لوگوں کو رشید مل کے. بھائی میرے بات دیکھیں سنے, بھائی, بات سنے اگر رشید آپ حوالہ بھائی. نہیں لگا سکتے تو ہم رشید چین چل دیتے ہیں نا, ہم لوگ اور بھی لوگ ہیں. رشید بھائی بھائی بات سنے, تم حوالہ بات نہیں سنے, لگا سکتے بات تو سنے. ہمیں بتا دو. اطمینان سے رشید بھائی, ہم خود بس کھول لیتے ہیں. علی بھائی حوالہ لگاؤ اگر آپ کے پاس ہے ایسی بات کا حوالہ, نہیں تو پھر آپ کا کوئی اور لیتے ہیں نیچے سے. میرے بھائی بات سنے تو اطمینان آپ سے. بولنا نہیں, میں ڈراپ کر دوں گا. قاسم ٹائم ضائع نہ کرو یار. میں ڈراپ کر دوں گا, بولنا نہیں ہے, چپ کر کے بیٹھا رہے. اللہ اکبر. عزت جو ہے نا, عزت اس کو ہضم کرنا سیکھو. جی علی بھائی. حوالہ لگاتا ہوں, آپ نہیں آپ نہیں اپنا لگانا, روحانی نہیں آپ نہیں خزانہ. لگانا, آپ نہیں لگانا. علی بھائی آپ کے پاس ہے کوئی چیز تو لگا لو, نہیں تو پھر بولو بھی اللہ اکبر. نہیں بولو. ویسے نا تو محترم جاء تیز ہی ہے, تو الحق تیز ہی وزهق ہے. میں تو الباطل. بس ہاں ایک سوال پوچھنے آیا تھا. جی علی آپ نے بھائی مجھے ختم حوالہ کر. لگانے کے لیے کہہ دیا, حالانکہ میری کوئی ایسی آپ سے بات ہی نہیں ہوئی. وہ دوسرے بندے سے بات چل رہی تھی, معذرت ہے, آپ حکم کریں علی بھائی. مسئلہ نہیں ہے. نہیں اس نے انہوں نے نیچے کہا ہوا تھا کہ علی کو بھیجو, اس سے بات کرو, اس لیے دیکھیں میں نیچے میرا تو ایک سوال ہے یار, آپ کیوں جی کیا ہو گیا, کیوں کنفیوز کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اصل میں نیچے اسٹیٹمنٹ آئی تھی نا, غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے. اب بتائیں. ہو جاتی ہے, مسئلہ نہیں ہے. سنائیں جی, کیسے حال چال ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. علی صاحب آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. علی بھائی یہ کس قسم کے
यार आपने मुसलमान भाई रखे हुए हैं यार, इनको कोई अकल फहम नहीं है।
آپ سن ہی رہے تھے نا ساری کنورسیشن. माशाल्लाह अक्ल फहम तो है ना जी. अब हर बंदे का अपना अंदाज होता है. काहे की अकल फहम है यार, भेजो मझ थले जांदे कट्टे थले ने. कोई सर पैर ही नहीं है यार. मांगा हमने खत्म नबूवत देखना चाहिए जी, देखना चाहिए. और जाते मिर्जा साहब की बातों पे देखना देखिए ना, हम ये दरखास्त कर रहे हैं कि खत्म नबूवत जिसको और कितना शौक चढ़े हैं कुरान करीम से साबित करें, और जाके फिर मिर्जा साहब दी किताबां खोल के बह जाते हैं. इतना प्यार है मिर्जा साहब. ये बात आपने ठीक की है कि कुरान करीम से खत्म नबूवत और ये बातें साबित करनी चाहिए. तो पहले उसके लिए हम देख लेते हैं कि जी कुरान पाक से ही ना, आप भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम भी कहते हैं, तो पहले ये फर्क तय ना कर लें कि आखिर वो जो रूट कॉज है हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं. क्या फर्क है? ठीक है जी, ऐसे कर लेते हैं. मुझे आप बता सकते हैं कि इस्लाम की तारीफ क्या है? मेरे प्यारे भाई, खत्म नबूवत कुरान करीम से साबित करें बस. जी मैं सर देखे ना, खत्म नबूवत तो उस वक्त होगी ना कि जब हम हमारा सवाल है ना, एक मौजू है, मानेंगे ना, हमारे दरमियान मुसलमात कुरान और हदीस आ जाएंगे जी, उसके बाद हम बात करते हैं. मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस्लाम की तारीफ क्या है आपके नजदीक? जी पैनल पे बैठा हुआ कोई दोस्त इस्लाम की तारीफ बता दें. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वसीम भाई आप हैं? जी जी हैं वसीम भाई. अरे इस्लाम अमन पसंदी को कहते हैं जनाब. जी किसको कहते हैं? अमन को. इस्लाम की तारीफ यही है. इस्लाम की तारीफ क्या है जी? अमन, सलामती. मैं कर दूं अली भाई सही तारीफ. मेरा ख्याल है यार कासिम भाई, कासिम भाई, अगर आप ना थोड़ी देर खामोश हो जाएं, वो एक भाई से हो रही है बात, तो मुनासिब नहीं है कि आप दरमियान में बोलें, क्योंकि जब आपको मौका दिया गया था तो फिर आप कजबैसी कर रहे थे, तो थोड़ी देर सब्र कर लें. जी अपना अली भाई बताएं. हाँ जी. तो इस्लाम की तारीफ क्या है जी? इस्लाम की तारीफ एक दफा दोबारा कर दें, एक दफा दोबारा. हाँ जी, अमन. ठीक है, सिर्फ यही है जी? अमन सलामती. सिर्फ भाई यही आपने है? इस्लाम की जो तारीफ पूछी, इसका मतलब यही है. अच्छा, ये आप जो इस्लाम की जो आपने तारीफ बताई है, ये आपने उर्फ में बताई है या ये लगवी बताई है या इस्तिलाही तारीफ बताई है? हाँ, इस्तिलाही तारीफ जो आप गूगल करके देख लेंगे इस्लाम का मतलब क्या, आपको यही बताएगा. तो इस्लाम की तारीफ हम गूगल से ले रहे हैं, तो भाई आप अरबी के किसी और लुगात से देख लें कि इस्लाम का मतलब क्या है, यही मतलब निकलेगा वहाँ पे भी. गूगल इस्तिलाही माना में इस्लाम का मतलब ये है कि अमन और आश्ती, ऐसे ही आप फरमा रहे हैं ना? हाँ जी यही है. वसीम भाई, इस्लाम जो है इसके ये कसीरुल मानी लफ्ज़ है, एक मानी नहीं है इसके. आपका मकसद क्या है इस जी? मैं तो बिल्कुल एमजी साहब, आपने अब आप अपनी तारीफ बता दें अपना. अली भाई आप क्या करते हैं? सुन लेना, मेरी तो अभी वो जो मैंने सवाल किया था अभी तक तो जवाब नहीं मिला. एमजी भाई ने बड़ी अच्छी यार ये होता है सुन लेना, मैं बता नहीं, बात सुने, फिर हम वो कासिम भाई की तरफ चले जाते हैं. अगर तो आपने भी कज बैसी करनी है ना, सवाल है, तो हमें ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है. मैंने आपको जवाब दे दिया, अमन सलामती, ठीक है. अब आप हमें अपना जवाब दें, आपका क्या जवाब है, इस्लाम किसको कहते हैं? देखें, आप यहाँ तशरीफ फरमा हैं, आप सवाल का जवाब दे रहे हैं, मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो जाए. एमजी साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि आप इसको किस माना में लेके जाते हैं. कसीरुल माना लफ्ज़ अगर है तो हम इसको इस्तिलाह में लेके जाते हैं, जिसको हम दीन इस्लाम कहते हैं. उसमें सबमिशन भी है, उसमें सलामती भी है, उसमें अमन भी है, ये सब माने इसमें आते हैं, और यही इस्लाम है. अल्लाह ताला की रज़ा की खातर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में अपने आप को सबमिट करना भी इस्लाम है. ये सब इस्लाम है. ठीक है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा. अब आप अपनी भी बता दें, क्या आप हमारी इस तारीफ से एग्री करते हैं? देखिए, मैं तो इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं तो तब आपको कोई बात बताऊं ना जब मैं इस बात से इख्तलाफ कर रहा हूँ. हाँ ठीक है, फिर यही ना मतलब. मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं ना क्योंकि थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि मैंने कुछ भी नहीं बताया. आप ये कह सकते देखिए, वो आपने जो कहा ना, नहीं मेरी बात सुन लेना. फिर गलत बयानी जो होती है ना, उसके ऊपर फिर हम कहते हैं कि ये बंदा कज बैस है. आप ये कह सकते थे मुझे आपकी तारीफ के ऊपर मैं मुतमईन नहीं हूँ, कोई इससे भी बेहतर है तो वो पेश कर दे. वसीम साहब एक मिनट, लेकिन ये अल्फाज दोहराना, क्योंकि ये एक टिपिकल मौलवी का लफ्ज है कि हमें जवाब ही नहीं मिला. अच्छा जी, मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत को इस्लाम कहती है.
ہاں جی، یہ تو پچھلی شریعتوں کو بھی اسلام ہی کہا گیا. ہم تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سماکم دین کو بھی المسلمین اسلام میں کہا گیا. سماکم المسلمین میں تو ہم اگر یہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس نا ایک الٹیمیٹ ورژن اور ایک فائنسٹ شیپ آ جاتی ہے جس کو ہم اسلام کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، یعنی کہ یہ پچھلے تاریخ، مذاہب جو انبیاء پر آئے تھے ان کو بھی اسلام ہی کہا گیا ہے، اور نبی لیکن پاک ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی الٹیمیٹ اسلام کہا ورژن گیا. کی بات کر رہے ہیں نا. جب ایک ہاں، الٹیمیٹ لیکن ورژن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام نہیں تھے. الٹیمیٹ ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل میں نے ٹھیک ایسا ہے. کب کہا کہ وہ نہیں تھے؟ ہاں، میں نے تو ایسی کوئی لیکن بات آپ نہیں نے رکھی. ایک نبی کے ساتھ اسلام لگایا، غیر پھر یہ اصطلاح پیدا ہوتی ہے کہ دوسروں کا اسلام نہیں تھا. اچھا، تو پھر اس تو کا وہ مطلب ہے ہاں کہ جی، جو میں نے آپ کو یہ کہا کہ شریعت محمدی یہ اسلام نہیں ہے، تو یہ میں نے غلط کہا؟ شریعت محمدی اسلام ہے، لیکن جو پچھلی شریعت تھی وہ بھی اسلام ہی تھی. تو میں آپ کو یہ میں کہنا نے چاہ رہا ہوں. دیکھیں وسیم صاحب بات سنیں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، میں نے کہا کہ شریعت محمدی ہاں، اسلام. لیکن میں نے آپ کی بات، جیسے آپ نے ہماری بات میں اضافہ کیا تھا تو میں نے اضافہ کیا ہے، میں نے آپ کی بات کو نگیٹ تو نہیں کیا. ہاں، بہت اچھی بات ہے. دیکھیں نا، یہ اچھی بات ہے، اچھے انداز سے ہمارے درمیان یہ جب بات ہوتی ہے تو یہ بہت اچھے انداز سے بات ہو رہی ہے. تو اسلام یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی جو شریعت مطہرہ ہے ہم اس کو اسلام کہتے ہیں، اور اللہ پاک نے بھی اس کو پسند فرمایا. بالکل پسند مکمل کیا اور پسند بھی فرمایا. مکمل کیا اور پسند فرمایا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی، بہت بہت عمدہ بات کی آپ نے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب شریعت مطہرہ ہمارے پاس موجود ہے تو اب جو اسلام پہ عمل درآمد کرنے والا بندہ ہوگا اس کے لیے کیا ضروری ہوگا وسیم صاحب؟ ہاں، اس کے لیے قرآن اور حدیث ہی ہوگا. اس کے لیے سنت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. یہی ہمارے پاس چیزیں ہیں جس کے اوپر عمل کر کے ایک مومن کہلا سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. ٹھیک ہے. تو اب جو بندہ اگر اسلام کے علاوہ، شریعت محمدی کے علاوہ اگر کوئی بندہ آگے پیچھے کچھ تلاش کرے تو اس کے لیے کیا کو حکم ہوگا؟ کیا اس کو بھی مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ مطلب آپ کوئی اگزامپل دیں نا. مطلب تلاش کے اگر کوئی قرآن اور حدیث سے کوئی اپنا استدلال بتا رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ صحیح بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں دیکھنی پڑے گی کیا وہ قرآن و سنت کے مخالف تو نہیں ہے کوئی اس کی بات. دیکھیں، میں نے ایک لفظ استعمال کیا، علاوہ. ہاں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا. پھر آپ ہمیں مثال پیش کریں نا. دیکھیں، میں جیسے بریلوی ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، مطلقاً سوال کر رہا ہوں، مطلقاً جیسے سوال کر رہا ہوں. دیوبندی ہیں وہ دھماکے کرتے ہیں، یا اہل حدیث ہیں وہ خارجی کہلاتے ہیں. یہ چیزیں ایڈیشنل ہیں، ہمیں اس کے اوپر وہ نہیں ہے. کیونکہ پہلے ایک چیز کو متفقہ طور کے اوپر کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلا سکتے ہیں یا ان کا بھی اسلام ہے یا نہیں ہے، کیونکہ امن پسندی تو وہاں پہ نظر نہیں آتی. درست بات ہے، آپ کی بات درست ہے. لیکن میرا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ شریعت محمدی کے علاوہ. ہاں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو اب دین کوئی ہے ہی نہیں. اللہ نے پسند ہی وہ کیا. شریعت بھی کوئی اور نہیں، تو شریعت 1400 سال مکمل ہو. کوئی شریعت نہیں، صرف ایک ہی شریعت ہے، قیامت تک یہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ فرمایا ازادگی کے ساتھ کہ اسلام وہ ہے جو رسول اللہ، جو میں نے عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شریعت مطہرہ کو ہم اسلام کہتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور جو صحائف نازل ہوئے وہ سارے بھی اسلامی ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ تو اسلام آپ نے فرمایا کہ مکمل ہو گیا. صحیح. کیا تھا؟ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا اللہ نے، دین پسند بھی کر لیا، مکمل بھی کر لیا. رضیت لکم الاسلام دینا. بے شک حفاظت کا ذمہ بھی ہو گیا. بہت اچھی بات ہے، بہت عمدہ انداز سے بات ہو رہی ہے. تو اب جب اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لے لیا تو ہم یہ کیسے اندازہ کریں گے، یا ہمارے پاس ایسا کون سا پیرامیٹر ہے کہ ہم ان لوگوں کو پہچان سکیں جنہوں نے اس شریعت میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی اور اپنی طرف سے مطالب اخذ کی ہے؟ جی ہاں جی، اس کے اوپر بھی کچھ احادیث ایسی ملتی ہیں کہ اگر کوئی قرآن اور حدیث سے اجتہاد کر کے کوئی اپنی بات کرتا ہے نا، تو اگر تو اس کا اجتہاد ٹھیک ہے تو اس کو دگنا ثواب ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو ایک ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف توقف کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات بناتا ہے اور اس کا حوالہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں جوڑتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو ہم بدعت ہی کہیں گے کہ یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، یہ تھا ازادگی. اگر کوئی اپنی طرف سے ازادگی کرتا ہے، یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی کہی تھی. حضرت حذیفہ جو صحابی رسول تھے
وہ شر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اللہ کے رسول سے. باقی لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے نبی سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ شر کے بعد, زمانے خیر کے بعد جو میرا زمانہ ہے, شر کا زمانہ آئے گا. پھر اللہ صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کبھی خیر آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا بالکل آئے گی, لیکن اس کے اوپر دھواں ہوگا, یعنی کہ وہ خیر پوری طرح نہیں وہ کامل ہوگی. پھر انہوں نے کہا کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کریں گے, ان کی کچھ باتیں اچھی ہوں گی اور کچھ باتیں بری ہوں گی. پھر صحابی رسول نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میں اگر وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے کہا ایک جماعت اور اس کے امام کو پکڑنا, ٹھیک ہے, اگر نہ ملے تو جنگل میں جا کے درخت کی جڑیں چبا کے اپنا گزارا کر لینا, لیکن ان لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کر لینا. اور پھر اسی حساب میں حدیثوں کے مختلف طرقوں میں ملتا ہے کہ پھر دجال آئے گا, پھر اس کے بعد مسیح ابن مریم آ جائیں گے. اچھا جی, دجال آئے گا, اس کے بعد مسیح ابن مریم آئے گا. ہم تو بڑا دور جا رہے ہیں. میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ اسلام کی تعریف جو, یا اسلام وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے پاس الٹیمیٹ ورژن میں موجود ہے, اس سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے یا وہ جو شریعتیں تھیں وہ بھی اسلام ہے. تو یہ تو پھر بات ہمیں یہاں پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جب اسلام مکمل ہو گیا اور ایمان مکمل ہو گیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پہ ایمان نہیں ہے. ہاں, اللہ کے نبی نے ویسے کہا ہے کہ آنے والے مسیح ابن مریم کو جو ہے وہ ماننا ہے. وہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو اس کو ماننا ہے ہم نے. آنے والا مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں, مسیح ابن مریم کے نام سے پکارا ہے, تو میں وہی کہہ رہا ہوں. تو ابھی تک تو وہ تشریف نہیں لائے تو میں ان کو مانتا ہوں, تو کیا پھر میں اس حکم کی زد میں آتا ہوں نا کہ میں ان کو مانتا ہوں؟ ہاں, آپ اپنے اجتہاد میں ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے, کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ رسول بنی اسرائیل تھے اور قرآن نے صرف اور صرف ان کو رسول کہا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ اس کو تورات اور انجیل دے گا. وفات پا چکے یا نہیں, جو وہ بات ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے, بات سن لینا آپ نے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ آنے والے وجود کے بارے میں. جی وسیم صاحب, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان ہے. اللہ کریم کے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اور آخری نبی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میں ان سب پہ ایمان لاتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ میرا ایمان پہلے سے موجود ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ دوبارہ بھی آئیں گے, تو پھر کیا ان کو ماننا نہیں آپ نے؟ نہیں, وہ تو میں مان چکا ہوں نا جی, ایک دفعہ مان لیا. ہاں مان چکے ہو, لیکن دنیا میں بھی آئیں گے تو مانیں گے ہی نا, انکار تو نہیں کریں گے کیونکہ ان کی بات کا آپ اختلاف کریں گے. دیکھیں پہلے میں نے ان کو نہیں دیکھا تو میں تب بھی ان کو میں نے مان لیا, تو اب وہ اگر دوبارہ وہ تشریف لاتے ہیں جو کہ یقیناً لائیں گے, تو ان کو دیکھ کے تو میرا تو ایمان مزید پختہ ہو جائے گا. یہ دوبارہ سے انیشیٹ کر اور انیشلی گراس روٹ لیول سے. لیکن دیکھیں نا, پہلے آپ ان پر ایمان لاتے ہیں. ہاں جی میری بات سنیں, پہلے آپ ان پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ رسول بنی اسرائیل ہیں, ٹھیک ہے, یہی نا قرآن نے یہی کہا ہے. اب آپ ان پر ایمان لائیں گے کہ وہ پوری دنیا کے نبی ہیں, رسول ہیں, ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ پوری دنیا کے لیے آ رہے ہیں. یہ آپ کا نیا ایمان ہے, یہ تجدید دین ہوگا آپ کا بھائی. وسیم صاحب تجدید دین تو یہ تو جو ان پہ دوبارہ ایمان لانا یہ تو کہیں پہ نہیں ہے نا, کہ اگر آپ مجھے دکھا دیں تو میں نہیں, تو پھر آپ ہی دیکھیں نا, اب ان کے اوپر تورات اور انجیل اور وہ رسول بنی اسرائیل ہے, ابھی آپ یہی ایمان لاتے ہیں نا, یہی ایمان لے کے آئے نا آپ. وہ اللہ پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن اور حدیث بھی سکھائے گا, ان پہ آلریڈی ایمان موجود ہے. ہاں, لیکن رسول بنی اسرائیل کے طور پر ہے. یہی تو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کا ایمان ان کے اوپر رسول بنی اسرائیل کے طور پر ہے, یعنی کہ امت محمدی کے رسول کا نہیں ہے, لیکن وہ جب واپس آئیں گے وہ پوری دنیا کے ہو جائیں گے. اچھا, رسول بنی اسرائیل کے طور پہ اب ایمان ہے, تو جب وہ واپس آئیں گے تو وہ پوری دنیا کے رسول ہوں گے. ہاں جی, ظاہر سی بات ہے. ان کو وہ رسولاً الی اسلام یا رسولاً الی المسلمین ہوں گے, یہ آپ فرما رہے ہیں. ہاں, تو پھر آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو نبی اللہ بھی ہوں گے. میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں نہ کی وسیم صاحب, میں نے تو آپ کو یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں میری بات, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ میرا آلریڈی ایمان موجود ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں موجود ہے, لیکن آپ کا ایمان ہے کہ وہ یہود اور نصارہ کے نبی ہیں, ٹھیک ہے نا, ابھی یہی ہے نا. دیکھیں سن لیں, میرا ایمان لانا ضروری ہے لیکن ان کی پیروی ضروری نہیں ہے. میں ایمان جب وہ دوبارہ واپس آئیں گے
آپ اچھا کی میں پیروی بھی کریں گے. دیکھیں میں ایمان آپ کو جس کی بتا دوں. پیروی کی جاتی ہے اسی کو نبی کہا جاتا ہے. اچھا جی، جیسے آپ نبی میں پاک آپ صلی کو اللہ علیہ وسلم ایمان کی ہر بتا قول کی دوں. پیروی کرتے ہیں نا. میں آپ کو اپنا ایمان بتا دوں اگر آپ سننا پسند فرمائیں تو. ہاں جی بتا دیں. جی میرا ایمان یہ ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ سچے نبی اور رسول ہیں، اور اس بنیاد پہ میرا ان پہ ایمان ہے. اب وہ ہاں رسولن تو بنی وہاں تک ہم بھی اسماعیل مانتے ہیں سچے ہیں. ہمارا آپ کا کوئی رسولن اختلاف الا نہیں. بنی اسماعیل ہیں، رسولن الا بنی اسحاق ہیں. میرا اس سے وہ لینا دینا نہیں ہے. میرا یہ ہے جناب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کی تصدیق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جو ان پہ نازل ہوا اور ان کی تصدیق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. لہٰذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے میں ان لیکن سے میرے ایمان بھائی میرا آپ ایمان بات ان نہیں پہ سمجھ آلریڈی رہے. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کہا ہے کہ مجھے سابقہ انبیاء پر یہی فضیلت ہے کہ وہ خاص قوموں کے لیے آئے تھے، میں تمام بنی نوع انسانوں کے لیے آیا اس ہوں. میں تو جب میرا ایمان ان پہ ہو گیا تو وہ جدھر بھی آئے جیسا بھی لیکن ہے آپ میرا کا اس سے یہ لینا دینا ایمان نہیں ہے ہے کہ نا. وہ خاص قوم کے لیے تھے، یہی ہے نا آپ کا دیکھیں ایمان. وسیم صاحب، دیکھیں میرا اب وہ ایمان دوبارہ میں نے آپ واپس کو آئیں اپنا گے. ایمان بتایا نا. دیکھیں وسیم صاحب، میں نے آپ کو اپنا اب ایمان چلے ٹھیک ہے، بتایا. میں آپ سے میرا جب کسی وہ خاص دوبارہ قوم واپس کے آئیں لیے گے میرا کسی خاص قوم کے لیے وہ ان پہ وہ ایمان نہیں ہے. میرا ان پہ پھر آپ ایمان ہے. اللہ اور اس کے رسول کی سنیں نا، نافرمانی کر رہے ہیں. میں اچھا پھر آپ کو سن یہ لیں کہہ نا، سکتا ہوں. میری بات تو ہاں سن جی لیں نا، میری بات تو سن لیں نا، میری بات سن لیں. وہ کسی قوم کی طرف آئے. اب بے شمار ایسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو مذکور نہیں ہے، غیر مذکور ہے. ان کی قوم کا نہیں پتہ کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، کون سا صحیفہ ان پہ نازل ہوا، کون سا نہیں نازل ہوا. تو اگر یہ لمٹ سیٹ کرتے ہیں کہ رسول الا بنی اسرائیل کے طور پہ ان کو مانا جائے، تو جو باقی غیر مذکور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو ہاں سنیں، تو ہم نے یہی کہا ہے جی کہ وہ میں خاص بھی یہ قوموں کے لیے گزارش آئے کر تھے. رہا ہوں، جی میں ہاں گزارش تو کر رہا ہوں میری کہ بات میرا جو سنیں ان نا پہ اپنا ایمان ہے علی وہ بھائی اسی طرح ایمان ہے. سننے کی بھی تھوڑی سی استطاعت رکھیں. جی جی میں سن رہا ہوں. یار حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس دنیا میں، تمام لوگوں کا ماننا ان کے اوپر فرض ہے کہ نہیں ہے؟ سر میں آلریڈی مان تو رہا ہوں، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اوہو ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ جو بھی وہ بات کریں گے آپ اس کی پیروی کریں گے، یا آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. جی پیروی تو میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کر رہا ہوں، اور اگر وہ یعنی کہ اللہ کے نبی اور حضرت رسول ہیں. عیسیٰ آ کے کہیں گے کہ میں جزیہ ختم کرتا ہوں، ہاں جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید کہتا ہے کہ جب اہل کتاب سے تم لڑو تو اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں تو جزیہ لے لو. لیکن حضرت عمدہ عیسیٰ بات کے کی بارے میں ہے کہ وہ جزیہ نہیں لیں گے، وہ جی قبول بہت نہیں کریں زبردست گے. بات کی آپ نے، بہت عمدہ تو بات کی. پھر آپ کیا کریں میں گے؟ جواب دیتا ہوں. اللہ کے نبی کی بات لیں گے یا حضرت عیسیٰ کی جی میں فرمانبرداری جواب کریں گے؟ دیتا ہوں. میں جواب دیتا ہوں. یہ جو آپ وہ جزیہ موقوف کریں گے نا، یہ بھی خبر مجھے اللہ کے نبی نہیں دی ہے. ہاں لیکن وہ تو دیکھیں میرا نا، ایمان جو ہے نا، سنیں میں آپ میری کو بات ایمان سنیں، کی پھر وضاحت اس کا کرتا ہوں. مطلب ہے کہ حضرت وسیم عیسیٰ صاحب میں شریعت ایمان کی بدلنے وضاحت والے نبی کرتا آ گئے نا. ہوں. وسیم صاحب آپ میں نے یہی ایمان کہا کی کہ وضاحت دین کرتا ہوں. مکمل اپنا علی جی بھائی سنیں. ابھی ہماری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ جی دین میں گزارش مکمل کرتا ہو ہوں، گیا، یہ سوال میں اس اگر میں جواب دے اضافہ لوں. یا کمی کرنے والا بندہ آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو قابل قبول نہیں ہے. جی بالکل، میں اب آپ کو جواب دیتا ہوں. عیسیٰ کم کر رہے ہیں ایک جی حکم میں کو جواب کہ دیتا ہوں. جو ہاں جی میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں ایمان جو ہے نا، یاد رکھیں، ایمان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے فرمان پہ ہے. آقا کریم علیہ بالکل. الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ یقتل الخنزیرہ و یکسر الصلیبہ، اور اس کے بعد وہ جزیہ موقوف کریں گے. میں وَيَزَعُ آقا الْحَرَبْ بھی کریم کریں علیہ گے. الصلوۃ سنیں نا، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ کی زبان اقدس سے میں نے وہ فرمان سنا، میں اس پہ آمنا و صدقنا کہا. اور اب مجھے پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کے آئیں گے، اس کی خبر پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں دے دی ہے. میں نے بھائی اس پہ اختلاف، یعنی کہ آپ پھر یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آ کے شریعت میں کمی بیشی کریں گے. سمپل سی بات میں آپ سے حالانکہ ہمارا اسی جی پہ تو اتفاق بالکل. ہوا تھا دیکھیں کہ یہی دین تو بات ہے مکمل نا ہو گیا. وسیم صاحب. یار علی بھائی بات تو کرنے دینا. اچھا جی کریں. ہم نے اس چیز پر اتفاق کیا تھا کہ اللہ نے دین کو مکمل بھی کر دیا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، ہاں جی ٹھیک ہے، اور دین اسلام کو پسند بھی کر لیا قیامت تک کے لیے. اب درست میری بات. اور آپ کی اس بات پہ اتفاق ہے نا. ہاں جی درست بات ہے جی. ابھی اسی شریعت میں جزیہ لینے کا حکم ہے، ہاں ٹھیک ہے. جی اللہ کے نبی نے بھی تمام عمر لیا، صحابہ نے بھی لیا، تبع تابعین نے بھی یہی کام کیا. درست ہے جی. اب کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یعنی کہ شریعت میں کمی بیشی کریں گے. وہ اپنی طرف سے کریں گے وسیم صاحب، وہ اپنی طرف سے کریں گے. یہ نہیں ٹھیک شارع ہے، اسلام. لیکن پھر
वसीम फिर साहब इसका सुने ना। मतलब है कि दीन में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था उसमें कमी थी, जो देखिए हजरत ईसा ने आगे पूरी करनी है। मैं आपको बता देता हूँ, वही शारे इस्लाम यानी आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो जजिया लेने का फरमाया या आपने जजिया लिया, उसी ज़ुबान अक़दस से वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, उसी ज़ुबान अक़दस से ये खबर हम तक पहुंची है कि जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपका नुज़ूल होगा तो आप वो 3 काम करेंगे। तो अब जब ज़ुबान अक़दस से ये फरमान सुने ना, अब जब यार ज़ुबान अब अली अक़दस से भाई ये इस पे फरमान हम तक इख्तलाफ ही नहीं है, ये नबी पाक सल्लम ने कहा है। हम कहते हैं कि हम नबी पाक सल्लम की, जैसे मैंने कहा था, हदीस सुन्नत और कुरान से हम उनकी पैरवी करेंगे। तो हम कहते हैं कि जजिया मौकूफ़ कर देने का मकसद ये है कि यज़ाउल हर्ब कि जंगें भी अपना ख़त्म हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि जजिया ऑटोमेटिकली मौकूफ़ हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो हमारा ना तो इस्लाम की शरीयत से कोई टकराव आता है और अल्लाह ताला का कौल, नबी का कौल भी पूरा हो जाता है। आप दुरुस्त बात कहते है। हैं, मेरी बात सुन लें, उस दौर में जो आप सूरह तौबा पढ़कर देख लें कि पहले जो किताब थे जो मक्का में इर्द गिर्द के अरब में मौजूद थे, उनको यही कहा गया था, या तो जजिया दे दो, ठीक है, तो या जो है इस्लाम कबूल कर लो, यहाँ से फिर चले जाओ, तीसरी ऑप्शन है। अब हज़रत ईसा के आते हुए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इस्लाम कबूल करो या जजिया दो, वरना फिर आपकी गर्दन है। 2 ही ऑप्शन हैं, तीसरी ऑप्शन ही कोई नहीं है। अब ये लेकिन क्या देखें करें? इस्लाम में कमी बेशी है कि नहीं, यानी कि 1400 साल देखिए, पहले जो दीन वसीम साहब मुकम्मल हुआ देखिए, था उसकी वसीम साहब हिफाजत भी देखिए, हो गई, मैं आप आपको एक उसमें बात से बताता कमी हूँ। बेशी कर रहे हैं। यानी कि अल्लाह के जी, नबी दुरुस्त ने बात है। मैं खुद आपको कहा, एक मैं तरफ मैं देखिए, मेरी बात सुने ना, एक तरफ अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, अब इसमें कमी बेशी नहीं होगी, शरीयत को भी मैंने मुकम्मल कर दिया है, दीन इस्लाम को पसंद भी किया, और अल्लाह ने हिफाजत का जुम्मा भी ले लिया कि कहीं ये हुक्म गुम ना हो जाए। वो बिल्कुल आज भी हमारे पास मौजूद है। उसके होते हुए भी आप दीन में कमी बेशी कर रहे हैं। देखें, अगर तो ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से आके ये कमी बेशी करें ना, तो फिर तो सवाल पैदा होता है। यार लेकिन जब आका ये करीम हम कहते हैं कि अलैहिस्सलाम ने ये सुने ना, आपका इल्जाम मैंने है आपकी नबी बात पाक हम्बल सल्लम से के सुनी, ऊपर। मैंने आपकी बात हाँ जी। हम्बल से सुनी, मेरी बात पे सुन लें। आका करीम अलैहिस्सलाम अगर तो ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और अपनी तरफ से ये मामलात करते हैं, फिर तो सवाल होता है। लेकिन जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनकी आमद के साथ कुछ चीज़ों को मुश्तक कर दिया, ठीक है जी, तो अब जब वो काम करेंगे तो ऐन शरीयत मुहम्मदी है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं मेरे भाई, बारे में सुन ये लेना। कुरान के अच्छा मेरी बात सुने, एक चीज का जवाब है। अली भाई, सर मेरी क्या ये चीज कुरान के मेरा जवाब मुखालिफ सुन होगी कि लेना। नहीं होगी? देखिए मेरा जवाब मैंने सुन लिया, आप आपकी बार बार एक ही नहीं बात बोला। कर रहे हैं। मैं मैं आपकी रिफ्रेश बात करके नहीं कहता हूँ, क्या वो जजिया खत्म करेंगे तो ये कुरान के हुक्म के खिलाफ होगा कि नहीं होगा? तो फिर इसका मतलब है कि हम हदीस शरीफ का इनकार कर दें? नहीं, मैंने तो आपको हम कहा है इशारे कि जहाँ इस्लाम पे की बात का इनकार कर दें। देखें, तावील मुमकिन होती है ना, तो तावील की जाती है, ठीक है ना। हदीस की तावील इसी वजह से की गई है ना। देखें, बेशुमार हदीस है जिनकी हम तावील ही करते हैं। वल्लदी नफ्सी बियदे, अब इसका इसमें मतलब ये है, सुने, अब जब देखें, जब कसम है तो फिर जज़ा कसम में जजिया तावील का क्या मतलब करेंगे? क्या है? जजिया कसम- खत्म कसम कर में देना तावील- नहीं, जजिया देखिए, को कसम में तावील मौकूफ क्या कर करेंगे? दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया। आप अरबी के वो अल्फाज देख लें, वहां पर ये नहीं कि जजिया खत्म हो जाएगा। मौकूफ का मतलब होता है मौकूफ कर सस्पेंड दिया करना। ठीक है जी, सस्पेंड यानी यानी कि ऐन हमें वक्ती ये तौर पर कुछ। जी, हाँ जी। मेरा जो ईमान है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब लेकिन तशरीफ अच्छा, आप ये भी वो बताएं कि ऐन नबी उन पाक सल्लल्लाहु अलैहि फरामीन के तहत, ऐन उन फरामीन के मातहत होंगे जो आका करीम अलैहिस्सलाम के। ये मेरा आका हाँ, करीम लेकिन आप अलैहिस्सलाम के खुद कुरान के कौल हुक्म को मुबारक पलटा। पे ये मेरा ईमान है। हाँ, जी। नहीं, आप ये बताएं कि यज़ाउल हरब भी होगा कि नहीं होगा, कि जंगें भी खत्म हो जाएंगी कि नहीं? ये भी बुखारी शरीफ में भी है, बाकी हदीस के तुर्क में भी है। देखिए, तो आप वरना सदक जजिया भी करेंगे और यज़ाउल हरब भी जो आका करेंगे। करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, वो तो होके फिर रहेगा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो बात कह रहे हैं कि हजरत ईसा आगे लोगों को हलाक करेंगे अगर कोई जजिया नहीं देगा, बल्कि यहाँ तक लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अदियान को हलाक कर देगा, ठीक है। तो फिर आप देखें, वो जंगें खत्म करने आ रहे हैं कि मज़हब को खत्म करने आ रहे हैं जंगों के जरिए से। इसका मतलब है कि आपका इस्तदलाल गलत है। फिर किस तरह? यानी कि अल्लाह के रसूल की बात नहीं गलत, इस्तदलाल गलत है आपका। क्योंकि अल्लाह के नबी को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐ नबी, मैं चाहता तो ये तमाम लोग ईमान लेते। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 100 है। तो फिर क्या तुम इन लोगों से ज़बरदस्ती करोगे? लेकिन आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ज़बरदस्ती के भी कायल हैं, जजिया ख़त्म कर देने के भी कायल हैं,
وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی نے کہا وہ جنگوں کو موقوف کریں گے یعنی کہ ٹال دیں گے، آپ کہتے ہیں کہ وہ آگے جنگیں کریں گے اور تمام ادیان کو ہلاک کر دیں گے، تو میں پھر کس طرح سے آپ کی بات مان لوں؟ نہیں، یہ سوال تو، یہ بات تو آپ نے میرے منہ سے اگر ابھی سنی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں اس پہ دوبارہ غور کر لیتا ہوں۔ ہاں جی ہاں جی، تمام میں نے ادیان آپ کو بتا کر دیں دیا، گے۔ ابھی باقی بھائیوں سے کر لے، وہ بولا کیا ہمارا ٹاپک بہت لمبا ہو گیا، تو کسی اور بھائی نے اگر کرنی ہے ان سے بات، ابن ماجہ بھائی بھی آئے ہیں یا اور کوئی بھائی بات کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جو آپ نے دین کی چلے حفاظت کوئی کا نہیں، ذمہ کوئی لیا نہیں تھا نا، وسیم صاحب، یہ آپ اچھی نے بات، وہ حفاظت علی بھائی خود توڑ دی ہے۔ اچھی بات ہو ٹھیک گئی ہے، ہے۔ ہاں، پھر ہم ضرور اس ٹھیک ہے، پہ مزید بات کریں گے، آپ کسی اور کو لے لیں۔ نہیں نہیں، وہ آپ ہی سے کریں گے کہ کوئی اور بھائی کر لینا، کیونکہ پھر ایک بندہ کرتا رہے نا پھر کج ویسے سٹارٹ ہو جائے۔ وسیم بھائی اب قرآن سے ختم نبوت کا بھی پوچھ لیں، اصل میں بات اس بات سے شروع ہوئی تھی۔ تو وہ کر لیں، ابن ماجہ بھائی آئے ہیں تو ان کو موقع دے دیتے ہیں۔ ابن ماجہ بھائی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کیا حال جی ہے اپنا ہمارے پاس یہ علی بھائی بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے بھائی ہیں اور تحمل اور مزاج سے ہی بات ہوئی ہے، تو اگر آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں، وہ قرآن اور حدیث سے بات کر رہے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے جی، دیکھیں میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، نہیں جی سیکھنے بالکل سارے سوال، سیکھنے آتے ہیں، ہم بھی ایک سیکھنے سوال کا آئے ہیں جواب اگر مجھے مل جائے، جی۔ آپ نے آخری ایک سوال منٹ ہے۔ ٹھہرے جی، علی صاحب ایک منٹ ٹھہرے جی، میں نے آپ کی اس وقت کی باتیں سن رہا ہوں بہت دیر کی، تو کچھ علم سیکھنے کا موقع ہمیں بھی دیا جائے۔ نہیں ابھی دیکھیں، تھوڑی آپ دیر تو پہلے آپ صاحبان نے ایک علم ہیں آیت جی، پڑھی، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا آپ تو وحی صاحبان یوحیٰ۔ علم ہیں، میرا بس ایک چھوٹا سا سوال ہے، سن تو لیں میں جی، بس سن وہ تو لیں، سوال پوچھنے وہیں آیا پر تھا اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت بھی پیش کی ہے، جی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ کی آیات کے بعد تم کون سی حدیث پر ایمان لے کر آؤ گے؟ آپ اللہ کی آیات کو چھوڑ کر آپ حدیث کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں میرے محترم بھائی، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جی 4323۔ ٹھیک ہے اس جی، میں جو سب سے پہلے پیش گوئی کی گئی ہے وہ پیش گوئی نبی کے متعلق کی گئی ہے، فرمایا لیس بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور اس کے درمیان نبی کوئی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا جو بات یہاں پر چل رہی تھی، جو حدیث کا بار بار آپ حوالہ پیش کر رہے ہیں، جس کے اوپر آپ بحث اور مباحثہ کر رہے ہیں، اچھا اس جی، میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیش گوئی کر رہے ہیں، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، اور وہ نازل ہوگا، وَيَكْسُرُ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑے گا، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کرے گا۔ اب پہلا حکم تو چھوڑی جا رہے ہیں، اور باقی کہتے ہیں جی باقی حکم جو ہیں وہ ان کے اوپر بحث کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تو پہلا حکم، اگر پہلا حکم ہو اور باقی جو احکامات ہیں تو کیا وہ پورے نہیں ہوں پہلے گے؟ تو آپ یہ بتائیں نا جی، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں؟ تو مطلب حدیث کو چھوڑ دیں؟ نہیں تو آیات کو نہیں چھوڑنا، اس کا مطلب آیات کو چھوڑ دیں۔ آیات کو کس نے چھوڑا ہے جی؟ مجھے بتائیں نا، آیات کو چھوڑا ہے کہیں تو پر؟ آیت پیش کریں نا جی قرآن کریم کی، جس سے آپ ثابت کر سکتے ہیں، جس سے آپ ثابت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت بند ہو گئی ہے جی، اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آنا۔ ٹھیک ہے جی، آیت پیش کریں۔ کریں۔ اچھا جی، آیت پیش کریں۔ میں تو ویسے آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آیا تھا، تو آپ اب مجھ سے وہ اس طرح کے سوال کر رہے ہیں، تو یہ چلیں آپ ٹھیک ہے جی، ہمیں بھی ابن تو ماجہ کچھ بھائی سیکھنے کا موقع دیں جی۔ دیکھیں، میں تو آپ کے پاس سوال کر سیکھنے لیں کے آپ لیے علی آیا بھائی، تھا۔ وہ ابن ماجہ بھائی آپ کو جواب دے دیں گے۔ ابن دیکھیں، ماجہ بھائی میں سوال تھوڑا سا سوال ہی کر رہا ہوں۔ جو بھی موقف ہے ان کو بتا دیں۔ دیکھیں میں باقی ان کی سوال ہی مرضی کر ہے۔ رہا ہوں۔ دیکھیں میں تو ابھی بالکل نا بنیادی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت بنیادی لیول پہ۔ پھر علی بھائی ایک بات سن لیں نا، سن لیں، ایک منٹ مجھے بات مکمل کرنے۔ ہاں جی سن لیں، میں جب آپ سوال کریں گے نا تو پھر سوال کے اوپر شاگردی بنیے گا۔ دیکھیں میں سوال، دیکھیں یہ ضروری تو نہیں نہ ہوتا، استاد بنتے ہیں نا وہاں پر پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ پہلے شاگرد بن کے سوال یہ کر ضروری دیتے تو ہیں۔ نہیں نہ ہوتا، سنیں، یہ ضروری تو نہیں نہ ہوتا کہ آپ سوال کریں اور اس کے بعد پھر آپ لازماً ہی شاگردی کریں۔ چلیں اگر مجھے وہ کچھ ملتا ہے تو میں شاگردی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، نہیں مسئلہ نہیں کا ہے۔ مقصد ہے پھر کج بیسی نہ کیجیے گا۔ دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ وسیم صاحب کج بیسی تو نہیں نہ کی، میں جب سے آیا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ میں نے روک سلسلہ دیا، چلے، ورنہ کج میری بیسی جو سٹارٹ ہو گئی تحقیق تھی شروع کیونکہ ہوئی ہے، آپ نے میری جو قرآن کے تحقیق حکم کو شروع سائڈ پہ ہوئی ہے لگا دیا تھا جی، میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ میری جو تحقیق شروع ہوئی ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتی جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات درست نہیں ہے؟
کہ یا آج ہی کر لیں ختم سوال، کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کر لیں سوال. ہاں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں روز یہاں پہ آپ کے پاس آتا رہوں، آ کے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہوں، میں ریسرچ کرتا رہوں. ٹھیک ہے، کر لیں یہ سوال. بات درست نہیں ہے جی؟ ہاں جی، کر لیں سوال کریں. اچھا جی، ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گیا نا اسلام ایک سے منٹ ہمارے، میں وسیم صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. علی اسلام بھائی سے ایک ہماری منٹ. بات چلی تھی. جی جی، جو مرضی ہے جواب دے دے. اسلام سے ہماری بات چلی تھی، تو اس کے متضاد کیا ہوگا؟ ابن ماجہ بھائی وسیم صاحب سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. یار وہ، ہاں جی ابن ماجہ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وسیم بھائی آپ نے انہیں کہا ہے کہ سوال کریں، بالکل ان کا حق بنتا ہے. اسی طریق پر ہمارا کیا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ان سے سوال کریں؟ ہاں جی بالکل. وہ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں یہاں پہ سیکھنے آیا ہوں. دیکھیں میں آپ کے پاس مناظرہ نہیں ہے. آپ سوال، ہاں جب میرے ایک تو بندہ، سیکھنے کا موقع دیجیے نا. جی علی ضرور بھائی آپ بات کو تو دیں کر گے، رہے آپ کو دعوت دیں گے، آپ کو ضرور دعوت دیں گے. جتنا بھی ان کا علم ہوگا علی بھائی جواب دے دیں گے. ہاں جی، آپ کو ضرور ہم دعوت دیں گے. آج تو میں آپ کے پاس آیا ہوں نا سیکھنے کے لیے، تو آپ کے پاس آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں سیکھ کے کچھ جاؤں. یہاں پہ بھی آ کے اگر میں کچھ سکھا کے جاؤں تو دیکھیں پھر وہ مناسب نہیں ہوتا. تو اس کے لیے آپ کو دعوت دیں گے. سوال یہ ہے جی کہ اسلام کے متضاد کیا ہوگا؟ اسلام کے متضاد کیا ہوگا؟ اسلام کا معنی ہوتا ہے فرما برداری. اسلام کے مترادف جو ہے متضاد یہ بات ہوگی کہ جو اسلام کو نہیں مانتا، یعنی کفر کی حالت ہوگی، انکار کرنے والا. ٹھیک ہے جی، تو کافر کی کیا تعریف ہوگی؟ انکار کرنے والا. کس بات کا؟ کسی ایک حکم کا بھی انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو. اچھا، یہ جو کوئی نماز کا انکار کرے گا وہ نماز کا کفر کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ زکوٰۃ کا کفر کر رہے ہیں. وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایسا ہی ہے؟ دائرہ اسلام نہیں ہے. دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے مثال قرآن میں جی نے دی نہیں ہے. تو نہیں، تو دائرہ اسلام سے جو خارج ہوگا یہ تو نہیں ہے نا کہ بندہ، میرا ویسے سوال ہے کہ ایک بندہ نماز سے انکار کرے. دائرہ اسلام ہے کیا چیز؟ پہلے مجھے یہ بتائیں نا. جی میں تو یہی تو پوچھ رہا ہوں نا کب سے کہ دائرہ اسلام، مجھے وہ ایک آپ ضد دیکھیں بتا نہیں، بات دیں بتا کیا دونوں کے ہے. درمیان. آپ نے جو بات پوچھی اس کا میں نے جواب دے دیا اب آپ کو. سر دیکھیں اب نا، آپ نے میرا یہ دائرہ سوال اسلام ہے. سے خارج ہو جائے گا. اچھا میں سوال، میں نے آپ سے پوچھا ہے میں دائرہ شاید اسلام سوال مجھے سمجھا بتا نہیں دیں. سکا. میں شاید سوال سمجھا نہیں سکا. علی میں جی دوبارہ ایسے نہ کریں. جب آپ کو ایک بات کا جواب مل جاتا ہے نا جی، آپ وہاں سے آپ کلٹی مار کر دوسری طرف چلے نہیں سر، جاتے میں ہیں. کلٹی نہیں مار رہا، میری تشنگی ابھی باقی ہے. سن لیں. ہاں جی، مجھے پھر دائرہ اسلام سمجھا دیں آپ. دائرہ اسلام کہتے سر سن لیں نا، سر سن لیں. میں یہی تو سمجھنے کی کوشش مسلمان کی ڈیفینیشن مجھے قرآن سے کر دیں. چلیں سر، میں دیکھیں نا، میں آپ کو بتا کے جاتا ہوں، لیکن پہلے بات سنیں نا. دیکھیں میری وہ ایک کنفیوژن ہے جو میں ایک کنفیوژن دور کرنے آیا تھا. مسلمان کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی مسلمان ہیں، اور اس میں درمیان وہ آپ کو کافر کہتے ہیں، آپ انہیں کافر کہتے ہیں. تو مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلمان کی وہ ایسی کون سی ضد ہے جس پہ جا کے ایک بندہ اس اسلام کے اس دائرے سے نکل جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. جی نہیں، ایسی کوئی زیادہ نہیں ہے. اگر آپ ہمیں مسلمان سمجھیں تو ہم آپ کو مسلمان سمجھیں گے. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں سر، وہ دیکھیں وہ سمجھنے میں تو سر دیکھیں سمجھنے میں تو ویسے وہ میرا فہم یا آپ کی بات کو تو وہ تو قابل قبول نہیں نہ ہوگی. دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرمائی ہے، اگر کسی مسلمان کو دوسرا مسلمان کافر کہے گا تو اس کا فتویٰ اسی کے اوپر لوٹا دیا جائے گا. سمپل بات ہے. تو مسلمان ہونے کے لیے کیا ضرورت؟ اگر آپ نے کفر کا فتویٰ پہلے دیا ہو ہمارے خلاف تو وہی کفر آپ کے اوپر اگر لوٹا دیا جاتا ہے تو پھر تکلیف کس بات کی ہے؟ معاملہ حل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہوگی. نہیں لیکن اس میں دیکھیں نا ابن ماجہ صاحب، آپ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے نا کہ وہ آخر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، اس میں کوئی پیرامیٹرز بھی تو ہوں گے نا جن کو ہم دیکھ کے تو ہم یہ طے کریں گے کہ فلاں یہ تو دیکھیں یہ بات پتہ کیا بات ہے. اگر آپ میرے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں نا جی، کوئی آپ کا پیرامیٹر ہوگا نا جی کہ کیوں لگایا آپ نے. سر میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں نا، میں نے تو کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا نا ابھی تک. میرے منہ سے تو آپ نے نہیں سنا کہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر آپ ہمیں مسلمان کہہ دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ تو سر کوئی ہندو بھی آ کے یا کوئی اور بھی کوئی بندہ ایسا جو ہندو مسلمان ہو نہیں سکتا. تو پھر یہی تو میں سوال پوچھ رہا ہوں نا. دیکھیں یہی تو میرا سوال ہے کہ مجھے وہ تھوڑا سا اس کو وہ ڈیفائن کر دینا، تھوڑا سا وہ آئیڈینٹیفیکل مارکس اس کے دے دیں، اس کی وہ پیرامیٹرز لمٹ بتا دیں کہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ میرے سامنے اگر کوئی بندہ، دو بندے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں،
ان میں سے ایک کو کافر کہتا ہے، تو مجھے یہ تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ وہ کیوں کہتا ہے ایسے. بھائی بات میرے لیے سنیں، ضروری ہے علی بھائی یہ بات جاننا. سنیں، علی بھائی بات سنیں. ابن ماجہ بھائی میرا سوال سن لیں. میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ میں ایٹ لیسٹ میں آئیڈینٹیفائی کر سکوں کہ دونوں میں واقعی مسلمان کون ہے. تو وہ کو پیرامیٹرز مجھے بتا دیں. دیکھیں یہ بات پتہ کیا جی، قرآن کریم نے سمپل مسلمان کی تعریف بیان فرمائی ہے. سورہ الحج کی آخری آیت پڑھ لیں، اس میں آپ کو مسلمان کی تعریف پتہ چل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا سماکم مسلمین کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور مسلمان کی تعریف آگے بیان فرما دی ہے. وہ کیا ہے جی؟ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ مسلمان کی سمپل ڈیفینیشن بیان فرمائی ہے. اگر آپ کو میری نماز پڑھنے پر یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں صحیح نماز نہیں پڑھ رہا یا زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو آپ میرے اوپر کفر کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہیں؟ درست بات ہے. سمپل بات ہے. اگر آپ میرے اوپر اس کے باوجود سن لیں پوری بات مکمل سن لیں جی. اب اس کے باوجود اگر آپ میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں تو وہی کفر کا فتویٰ آپ کے اوپر لوٹا دیا جائے گا. سمپل بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لحاظ سے پھر میں کافر نہ بنا، میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے والا وہ کافر ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ رہی، اگر ہم احادیث کی طرف چلے جائیں جس کا آپ بار بار ذکر کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمان کی ڈیفینیشن بیان فرما دی ہے. میرے نزدیک مسلمان کی ڈیفینیشن اور دائرہ اسلام کی ڈیفینیشن صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ الرسول. یہ تین کیٹیگری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے باوجود میں آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، یعنی کہ میں آپ کو کافر نہیں کہہ سکتا. ہاں، میں آپ کو کافر اس وقت کہوں گا جب آپ میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ لگا دیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. جزاک اللہ. تو یہ کفر واپس لوٹ جاتا ہے. تو ابن ماجہ سے مجھے بس یہ بھی وضاحت کر دیں کفر کی، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کفر کی کتنی اقسام ہیں. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، میں تو میرا وہ جو کنفیوژن ہے جب تک وہ سر دیکھیں جب تک وہ کفر میرا دیکھیں علی بھائی پتہ کیا بات ہے، دیکھیں سر سن لیں نا، میری نیت پہ تو آپ شک نہیں نہ کر سکتے. علی صاحب سن لیں جی. میں ٹک ٹاک کے اوپر کوئی نیا نہیں ہوں. یہ کافی زیادہ لوگ یہاں پر نئے بیٹھے ہوئے ہیں. سر درست بات ہے آپ کی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. سن لیں، میری بات مکمل ہونے دیں پہلے. ہاں جی سنائیں جی. یہ مت خیال کریں کہ مجھے آپ کا علم نہیں ہے. سر آپ کو علم ہوگا، لیکن دیکھیں آپ میری نیت پہ تو شک نہیں نہ کریں. سن تو لیں میری بات مکمل ہونے دیں یار، میری بات مکمل ہونے دیں علی صاحب، ایسا نہ کریں. جی کریں جی. ٹھیک ہے جی. جب ایک انسان سوال کرتا ہے نا جی، ٹھیک ہے نا، تو اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ سوال کرے، لیکن پھر دوسرے کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ بھی اس کا سوال کا جواب دے. اگر آپ سے صرف میں نے اتنا سوال پوچھا، مجھے کفر کی اقسام بتا دیں. سر میں آپ کو جو میرے آپ جانتے ہیں جی، میں جو میرا نالج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک بات یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں جی ابن ماجہ کی لیں، اس سے تو لی نہیں جانی. آپ اوپر آ کے جناب ان کی جگہ پہ بیٹھ جائیں. نہیں سر، اللہ معاف کرے. چیلنج کرتا ہوں جناب محترم کا اپنا کوئی عالم لے آؤ، میرے ساتھ آ کر مناظرہ کر لے کسی ایک مقام کے اوپر بھی ڈیسائیڈ کر لیں. اچھا وہ ابن ماجہ صاحب وہ دیکھیں، پہلے میری بات سنیں. میں تو اس نیت سے نہیں، بات پتہ کیا ہے علی بھائی، میں نے تو نہیں کی. آپ کے ساتھ میں یہاں نہ میں کسی سے بدتمیزی کرتا ہوں، اور نہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی میرے بارے میں کوئی ایسا کمنٹ کرے اور بدتمیزی کرے. اچھا جی ٹھیک ہے. یا تو اپنے بندوں کو نیچے سمجھا لیں کہ مجھے مینشن نہ کریں. اگر کسی کو میں نیچے خواہش ہو رہی ہے جی، ٹھیک ہے جی، اگر کسی کو خواہش ہو رہی ہے وہ آپ کی جگہ پر آ کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے جی، اور میرے سے بات کر لے آگے. اچھا جی، مجھے اجازت ہے جی، میں بات کر سکتا ہوں اب؟ جی کریں. اچھا جی، بہت شکریہ جی. دیکھیں نیچے تو سارے وہ لکھ رہے ہیں، مجھے بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہے، تو میں اس پہ تو وہ دھیان ہی نہیں دے رہا. بھیا آپ کو نہیں کچھ کہا جا رہا، آپ کو کچھ نہیں کہا جا رہا، آپ اس کو منع کرو، کنڈیم کرو، آپ کنڈیم کرو اس بندے کو. سر میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ ایسا نہ کریں. دیکھیں گزارش نہ کریں، آپ ان کو کنڈیم کریں کہ وہ آپ کی پارٹی سے بندے نہیں ہے. اچھا سر، میں چلیں ٹھیک ہے، وہ بات اور طرف چلی جائے گی. میں تو سچی بات ہے جائے گی، 1 منٹ لگے گا ان کو منع کریں خود. سر جی میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں، میرے بھائی جو یہاں نیچے کو ایسے کمنٹ کر رہے ہیں وہ نہ کریں.
اچھا کیا آپ کو ایک موقع دیکھیں دیا، میں پراپر تو اپنی بات بات ہو رہی ہے، کا کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا یار. جی میں سر کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں اور میں یہاں پہ اسی نیت سے آیا تھا کہ آخر یہ کنفیوژن ہے، یہ میرے مائنڈ میں بھی ہے، کافی ٹائم کی ہے، تو میں اس کنفیوژن کو دور کر لوں یا مجھے کو تھوڑا بہت اس میں کچھ سیکھنے کے لیے مل جائے کہ میں ریسرچ میٹر مجھے مل جائے جس پہ میں ریسرچ کر سکوں. تو وہ بات بڑے اچھے انداز سے ہو رہی ہے. آپ لوگ بھی اس بات کے گواہ رہیے گا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جب سے ہماری بات ہو رہی ہے. ابن ماجہ صاحب نے ایک بات کی ہے، بڑی زبردست بات کی ہے کہ جو پہل کرے گا کسی کو کافر کہنے میں، کفر اس پہ لوٹ جائے گا. ابن ماجہ صاحب ایسے ہی ہے؟ تو میں آپ کی مسلمان کی تعریف کے مطابق میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتا ہوں، میں مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی عطا کرتا ہوں، اس کے علاوہ بھی جو ارکان اسلام ہے میں ان پہ عمل پیرا ہوتا ہوں الحمدللہ. سو اگر کوئی بندہ مجھے پہل کرے اور مجھے کافر کہے تو کیا یہ کفر اس پہ لوٹ جائے گا؟ ٹھیک ہے جی، بس میں نے آپ سے یہی پوچھنا تھا. شکریہ جی، میں اجازت چاہتا ہوں جی. آپ نے میرے لیے ایک معاملہ وہ صاف کر جی بہتر جزاک کر اللہ جی، دیا. آپ تحقیق کر لیجیے گا اس کے ہاں جی، اوپر، اور میں مجھے ضرور اس پہ جب آپ تحقیق نیکسٹ کروں ٹائم گا آئے نا جی کہ تو پھر کفر کی اقسام بھی بتانی ہے آپ نے. ہاں جی ضرور جی، میں اس پہ تو ہاں پہلے میں جی، تحقیق کر لوں نا کہ میں چلیں نے کسی جزاک کو اللہ. کافر نہیں کہا تو کسی نے اگر مجھے کافر کہا، ہاں، اگر کسی کسی نے مجھے اگر مجھے کافر کافر کہہ کہا دیا ہے تو یہ یا کفر اس پہ بانی لوٹ جائے جماعت کو کافر کہا ہے جی، ٹھیک ہے جی، پہل کی ہے کفر کہنے میں، تو پھر کون کا کفر ان کے اوپر لوٹ دیا ہے. ٹھیک ہے جی، گا. ٹھیک ہے جی، لیکن میں اپنا سوال کر رہا ہوں نا، میں اپنا سوال کا آپ کے جواب سے سوال کا پوچھنا جواب تھا. آپ کو دے دیا ہے. ہاں جی بہت شکریہ کہ میں نے اگر کسی کو جزاک کافر اللہ. نہیں کہا، میرے اس دنیا میں آنے سے پہلے کو مجھے کافر کہہ گیا تو یہ کفر کا فتویٰ اس پہ لوٹ جائے گا. بہت شکریہ جی، السلام علیکم. جزاک دنیا اللہ جی، بہت السلام شکریہ. علیکم علی بھائی، ایک جی منٹ رکیے گا جی ذرا، حمزی اب بھائی. آپ یہی کریں. یہی سوال ایک صاحب میرے سے کچھ دن پہلے کر رہے تھے، تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی تھی. میں نے کہا تھا کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اگر کسی نے آپ کو کافر کہا ہے تو آپ نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے ایسی کیا حرکت کی تھی کہ اس کو آپ کی پیدائش سے پہلے کافر کہنا پڑا؟ تو یہ تو اس بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا. سر دیکھیں، یہ تو اس کو پتا ہوگا نا، جب میں پیدا ہی نہیں ہوا ہاں اور مجھ سے کوئی حرکت ہی نہیں صادر ہوئی تو کوئی بندہ مجھے کافر کہہ گیا تو میرا اتنا حق تو بنتا ہے نا کہ میں پوچھ لوں کہ آخر کیوں. ہاں، یہ بہت سوچنے کی بات ہے جی کہ اگر اس شخص نے، جس کو لگتا ہے کہ مجھے کافر کہا گیا ہے، اس نے اگر کوئی ایسی حرکت اپنی زندگی میں یا زندگی سے پہلے کر دی ہے، یا جی اس نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ اس کو کافر کہا جا رہا ہے، یہ ایک سوچنے سمجھنے کا یہ بھی ایک ہے نا جی، میں معاملہ. اسی پہ غور و فکر کر رہا ہوں اور میں اب جی جی، جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں آخر پیدا ہونے سے پہلے میں ایسا کیا کر گیا کہ میں کافر ہو گیا. یا پیدا یہ ہونے میں کے ان سے بعد جاننا. کوئی ایسا عقیدہ یا ایسی بات آپ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کافر کہا گیا ہے. یہ چلیں بھی جی، کوئی یہ مسئلہ بھی نہیں ہے سوچنے حمزی بہت کی بھائی، بات شکریہ ہے. جی، میں اس ان پہ کو تحقیق بات ضرور کرنے کروں دیں، گا ان جی. کا جی مسئلہ جی کوئی نہیں ہے. ہاں جی جی بہرحال جی، بھائی، اگر ہمارے آپ اوپر جو کفر کا ان پہلا لوگوں کو فتویٰ بھی لگا ہے جی، سن لیں جی علی خان صاحب، ہمارے اوپر جو کفر کا پہلا فتویٰ لگا ہے جی وہ 1890 میں لگا ہے. ٹھیک ہے جی، جب جی، دعویٰ میں کیا تو تھا ان کا حضرت ذمہ صلی اللہ دار علیہ نہیں ہوں، وسلم نے. میری طرف سے ان سب کو آپ ٹھیک ہے، یہ سن لیں مرضی میں میری رکھیں. بات سن لیں. اگر نیچے کسی نے لکھا تھا جی 1901 میں، 1901 میں جو کفر کا فتویٰ دیا گیا نا جی، وہ کفر بدون کفر تھا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے، جو آپ کفر اور اسلام کی یہاں پر بحث لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، آپ فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، کوئی انسان بچا ہی نہیں ہے جس کے اوپر سر کفر میں کا فتویٰ کوشش نہ کر رہا لگایا تھا، ہو. جی میں کوشش کر ٹھیک رہا ہے. تھا کہ میں قرآن اور حدیث تک ہی رہوں اور وہیں ہاں سے جی، تو اسی لیے دین میں کا نے علم کہا تھا جی حاصل کروں. قرآن اور حدیث پر بات کر لیں. ہاں، جو آپ پیش کر رہے تھے جی، ہاں مومن جی کی ڈیفینیشن اور ہے قرآن کے لحاظ سے، اور مسلمان کی ڈیفینیشن اور ہے. جی، وہ آپ نہیں بتائی ہے نا، میں اسی کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ میں چلیں، اسی آپ کے جا کے مطابق. تحقیق کیجئے گا، جی اور میں آ ضرور کے اس پھر پہ. مجھے آپ نے بتانا ہے جی کفر کی اقسام کتنی ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے نا، جی جہاں جی پر میں ضرور. بیٹھا ہوں وہاں پر آ جائیے گا. جی ضرور، میں آپ کو کفر مقال بھی اور میں وہ سارا کچھ بتاؤں ہاں گا دیکھیں، آپ انشاءاللہ. کو پتہ ہے سارا ہے کفر مقال کا. جی میں ضرور، لیکن میں آپ ابن ماجہ صاحب میں ضرور آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج خالصتاً اس نیت سے آیا تھا کہ میں اس کنفیوژن کو اپنے مائنڈ سے نکال لوں کہ جب میرا قصور نہیں تھا، میں کسی اور کا نہ ذمہ دار ہوں نہ میں اپنا کسی کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں ابن ماجہ صاحب. تو چلیں، بات کوئی یہ ہے کہ مسئلہ اگر نہیں اس ہے. انداز سے بھی بات ہوئی تو ضرور برا جی پڑھ بات کے کریں آئیے گے. گا، اور آج حسام میں الحرمین بھی یہ پڑھ سمجھنے لیجیے گا. آیا تھا. جی حسام الحرمین بھی پڑھ کے آئیے گا، سر فتاوی رضویہ سر پڑھ میری کے طرف آئیے گا سے جب آپ نیکسٹ سر ٹائم میری آئیں. طرف سے حسام الحرمین جن کی ہے وہ اپنے پاس رکھیں.
میرا تو حد ہے جو قرآن اور حدیث ہے جی، ماشاءاللہ، یہ ایک فائنسٹ ماشاءاللہ۔ بات ہے۔ تو آپ مجھے پھر تو کبھی نہیں سے دیکھیں مزہ آئے گے گا بات کرنے کا جی، ضرور اگر آپ مجھے قرآن اور کبھی نہیں حدیث سے دیکھیں بات گے کرنی ہے جی، آپ مجھے کبھی نہیں دیکھیں گے حسام الحرمین سے کو بات کرتے ہوئے یا دیگر کتابوں سے، نہیں سر، میں قرآن اور حدیث تک رہنا چاہتا ہوں اور وہیں سے یہ نالج حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہ میری جو کنفیوژن تھی یہ آپ نے دور کر دی کہ جب میرا قصور نہیں تھا، میں نے کسی کو کافر نہیں کہا اور کوئی بندہ مجھے پیدا ہونے سے پہلے کافر کہہ گیا تو یہ کفر اس پہ لوٹ گیا۔ نہیں جی بہت وہ آپ کافر نہیں ہو سکتے پھر جب آپ پیدا ہونے سے سر، یہ پہلے ابھی آپ نے کیسے فرمایا ہو گیا؟ کہ یہ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ کفر لوٹ گیا جی۔ ہاں جی، اگر آپ نے دیا ہے کفر کا فتویٰ تو لوٹ جائے گا آپ پر، اور اگر آپ جی نہیں نہ دیا، کسی نے لگایا تو دیکھیں پھر ابن ماجہ صاحب میں نے تو نہیں دیا، پھر پیدا ہونے اپنا سے علی پہلے بھائی، سر نہیں علی دیا۔ بھائی، پھر آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کو سچا مانتے ہیں؟ سر میں نے تو کسی کا نام نہیں نہ لیا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ مجھے پیدا ہونے سے پہلے، میں سر نہیں، دیکھیں سر ہاں جی، دیکھیں بات سن میں لینا، ایسی بات بات سن نہیں لینا، کرنا چاہ رہا، دیکھیں میں ایسی بات نہیں میری کرنا بات چاہ سن رہا، لینا، میں ایک یہ بات کروں سر، دیکھیں سر وسیم بھائی، آپ تک مجھے وہ ایک پوائنٹ پیغام واضح پہنچا کرنے دیں، نا، اس کے بعد میں آپ کی سنوں گا، مجھے وہ ہاں پوائنٹ جی، واضح آپ تک ایک پیغام پہنچا، آپ جی تک ایک پیغام پہنچا، آپ نے جی ان کو کیا مانا، سچا مانا کہ جھوٹا مانا؟ سر ابھی پہنچے ہی نہیں نا سر دیکھیں نا، میں یار ابھی یہ ہم پیدا بھی آپ نہیں کو ہوا آدھے سر، گھنٹے سے دیکھیں نا بیٹھا کیا بتا رہے ہیں؟ سر دیکھیں، اچھا سر مجھے آج ان کا میں نے پیغام تو آپ کو پہنچ رہا خود بھی ہے سر، بتایا، دیکھیں میں سر، آپ کو دیکھیں خود سر، بتایا، سر ایک منٹ ایون سن کہ لینا آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ شریعت بدل دیں گے آ کے، ہم نے آپ کے اوپر کوئی کفر نہیں لٹایا، سر میری بات ٹھیک سنیں نا، ہے؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا، دیکھیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں، بات یہ ہے کہ ایک بات تو واضح ہو گئی نا، پہلے تو اس بات کی مجھے وہ تحقیق کرنے دینا اور یہ بات کنفیوژن مجھے دور کرنے دیں کہ جب میں پیدا نہیں ہوا، مجھ پہ کوئی بار نہیں ہے، مجھ پہ کوئی باقی معاملات نہیں ہیں، تو کوئی بندہ مجھے کافر کہہ گیا اور مجھے آج پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ کافر ہو گیا جس نے مجھے کافر کہا، تو اب جو بندہ کافر ہو گیا میں اس کو سچا کیسے مان لوں؟ چلیں جی، ایک چھوٹی سی بات علی سر بھائی آپ دیکھیں سے جو بندہ کرنا ہے، کافر ایک ہو منٹ، گیا، سر دیکھیں میرا سوال علی سنیں، بھائی، علی سر بھائی، سن لیں، علی بھائی، ابن علی ماجہ بھائی بھائی انہوں نے ایک سوال کیا نا، جو بندہ آپ کی کافر بات ہو دیکھیں گیا، سن لیجیے۔ جو بندہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے پہل کی کفر کا ابن ماجہ فتویٰ بھائی ایک منٹ ٹھہریے لگایا گا، ایک منٹ اور ٹھہریے گا، وہ، میں ان کو جواب دے دیتا ہوں، ہاں جی، جس نے ہاں مجھ جی، پہ علی بھائی، علی کافر بھائی ہونے کا، سر بات سنیں نا، سنیں، میری بات سن لینا پلیز، میری بات سن لیں اس کے بعد آپ فرمائیے گا۔ ایک بندہ جس نے مجھے کافر کہہ دیا، مجھے آج اس کی بات کا پتہ چلا اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس نے میرے اس کو کافر کہنے سے پہلے مجھے کافر کہہ دیا، تو کفر کا فتویٰ اس پہ لوٹ گیا، وہ ہاں کافر جی، ہو گیا۔ آپ تو بتائیں کہ انہوں نے آپ کو سر کب سنیں، کافر کہا ہے، سر سن لینا، میری کب پیدائش کافر سے کہا ہے، پہلے سر میری پیدائش سے کب پہلے کہا ہے، وہ بتائیں نا کیا الفاظ کیا تھے ان کے، ذرا بتائیں ذرا۔ سر میں نے یہ سنا ہے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب پتہ نہیں جس تک پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا اچھا، وہ تو کافر ہو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپ تک پیغام ہی جی، نہیں پہنچا، تو پھر میں آپ کیسے یہی عرض کافر کر رہا ہو ہوں گئے؟ ہاں تو جی، پھر میں آپ یہی عرض کافر کر رہا ہوں اس فتوے کے تحت آپ آتے ہی نہیں ہیں پھر ابھی، کیونکہ سر آپ خود دیکھیں، کہا ہے کہ آپ سر تک دیکھیں، پیغام پہنچا ہی نہیں ابھی، سر وسیم یہ صاحب آپ کے دیکھیں، الفاظ تھے علی سر بھائی، یہ دیکھیں نا آپ کے وسیم الفاظ صاحب، تھے، دیکھیں سر، دیکھیں نا سر، یہ سن آپ کے لینا، الفاظ تھے علی سر بھائی سنیں کہ نا، ابھی اس پہ جی قائم میرے ہے یا نہیں الفاظ تھے، قائم، میں آپ کو بتاتا ہوں، میری سن لینا ابھی بھی قائم ہے ان الفاظوں پہ کہ سر نہیں، تو پھر سر سن لینا، آپ اس فتوے کے تحت نہیں آتے ہیں پھر، اچھا ٹھیک ہے؟ جب میری نہیں سنیں گے تو میں اپنی بات کیسے بتا سکتا ہوں؟ سن لیں ہاں جی، آپ نے خود بتا دیا کہ آپ تک ان کا سر میرا، پیغام ہی نہیں سر پہنچا، تو پھر آپ اس سن فتوے لینا، کے تحت کیسے سر آ سن سکتے ہیں؟ لینا، سر سن لینا، سر سن لیں دیکھیں، ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ مجھے کافر کہا گیا، آج بھائی پیغام کیسے، پہنچا، سر دیکھیں نا ابھی آپ علی پیغام بھائی، پہنچا رہے ہیں نا نہیں، علی بھائی سر، کج بحثی نہیں، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کج السلام بحثی سر نہیں، میں علیکم۔ نہیں کج بیسی نہیں ہاں کر جی، رہا، وعلیکم السلام۔ آپ نے خود، وعلیکم السلام، اچھا آپ نے خود وسیم بھائی، فرمایا کہ آپ تک ان سر کا پیغام ہی نہیں پہنچا، میری اگر سن لیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وسیم کافی بھائی، دفعہ سن لی ہے علی بھائی، ایک کافی منٹ، ایک ہی وسیم بات کو بھائی، ریپیٹ کر رہے سر ہیں آپ، میرا وسیم بھائی، یہ جواب آپ اپنا سن لیں، وسیم بھائی ایک منٹ، علی بھائی معذرت یار، مجھے یہ اچھا تو نہیں لگتا کہ جب بات چل رہی ہے تو درمیان میں یا مسئلہ نہیں ہے میاں صاحب، کیسے ہیں زیادہ بندے بات کریں۔ بھائی جان یہ جو آپ نے مطالبہ کیا ہے نا، جی تو پھر مومن یا مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ انصاف پہ قائم رہ کے بات کرتا ہے، سر تو میں یہ سب میری عرض سن، کوشش ہی نہیں کی۔ میری عرض سن لیں۔ جی جی اب یہ جو آپ نے معیار قائم کیا ہے نا، ہاں تو جی اگر تو آپ اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں اور انصاف کا ترازو چاہتے ہیں، ہاں جی تو جدھر آپ نے رخ کیا اس سے پہلے آپ کو جس نے بھی کافر کہا ہے پہلے ان سے حساب کر لیں۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، یہ نام وسیم صاحب نے لیا ہے، آپ یہ گواہ ہیں۔ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی نے مجھے ایک نے کافر کہا، تو وہ صرف جس پلیس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ آپ کا گلہ یا شکوہ ادھر تو نہیں نا، پھر جدھر جدھر ہے میری عرض سن۔ بات ہے، میں تو میاں صاحب صرف ہوسٹ صاحب نے گل سوال کر پوچھنے رہے، آیا تھا۔ ایک منٹ جی علی بھائی، ایک منٹ ذرا میوٹ کریں، ہاں جی جی یہ ہوسٹ بھائی جگہ خالی کر کے نا جی بٹ کوائن صاحب کو اوپر اٹھائیں ذرا۔ اچھا جی، یہ پھر علی بھائی یہ بات آپ کو نا بڑی، مطلب پوری امت مسلمان جو ہے نا
वो सब भी आपको काफिर कह रही है और आप सबको कह रहे हैं। देखिए इसलिए मैं किसी को काफिर नहीं कह रहा मियां साहब। नहीं, आप नहीं कह रहे और हम में से भी किसी ने आपको नहीं कहा। आप जहाँ से बात मैंने किसी शुरू को नाम कर, भी नहीं ना लिया। मैंने भी नहीं लिया, मैंने को लिया ना। लेकिन ये जो आप म्यार कायम कर रहे हैं ना, तो सर, इसमें मैंने फिर नहीं किया, ये इब्ने माजा साहब ने किया, मैंने नहीं किया। अच्छा, मुझे नहीं पता उसको, मैंने तो अभी आपके ये इब्ने माजा साहब ने किया है कि जो किसी को अली भाई कुफर उस वो पे लोड बिटकॉइन जाएगा, भाई आ रहे हैं, करेगा। बिटकॉइन, क्योंकि आपने खुद वो उनकी पढ़ दी है इबारत के जिस तक पैगाम पहुंचा, और आपने वो कहा आपने आप तक नाम तो लिया पैगाम ना, अगर पहुंचा ऐसा नहीं है। कुछ है सर, देखें हाँ, आपने नाम लिया, ठीक है, मैंने नाम भी मैंने नहीं मोइन लिया। सवाल कर लिया ना, आप तक कभी उनका पैगाम नहीं पहुंचा, तो सर फिर देखिए, आप जो है मैंने ना उस वसीम खतरे साहब में ये नहीं नाम आते। आपने लिया ना, मैंने तो किसी का नाम हाँ नहीं लिया, हाँ मैं भाई, तुमसे हो गई पूछना चाह बात, रहा हो था। गई अली भाई, हो गई। आपने कहा जी आप तक कभी उनका पैगाम नहीं पहुंचा, तो जब हम आपको पैगाम पहुंचा देंगे ना पूरा, तो हम फिर मजीद बात कर लेंगे। अभी सर बिटकॉइन भाई आए हैं, उनसे दुरुस्त है बात सर, कर ये लेंगे। आखिरी जो बात है ना कि आपने कहा पैगाम, वो पैगाम पहुंचने से पहले मुझे ये पता चल गया, अभी इब्ने माजा साहब ने ये वजाहत फरमाई कि जिसने पहल की ना कुफर में, तो कुफर उस पे वापस लौट गया। हाँ जी, तो मुझे ये ठीक है, पता ठीक चल है। गया कि अब जब तो जिसका पैगाम मुझ तक फिर पहुंचेगा, आप अपने आप को वो नहीं तो कह पहले ही सकते कि काफिर हो आपको चुका काफिर है। का। देखिए, नहीं, अब आप जिसका अपने पैगाम आप मुझ नहीं तक कह पहुंचा, मुझे बस यार ये अपना मुझे नवीद बता भाई, दें। नवीद भाई जी जी अली भाई से अच्छी बात हो गई है, या तो फिर इनको म्यूट बस कर दें, आखिरी बात सर, या फिर इनको ना नीचे उतार दें, ये ना फिर अली कजबैसी भाई की तरफ एक ही किसी बात और को रिपीट मौका करते देते जा हैं, रहे किसी हैं। और को मौका माइक देते हैं। नहीं, आप नीचे बैठ के माइक कमेंट ना- कर लें। चले आप अली कमेंट भाई, कर अली लें। भाई जाए अब आप। एक आखिरी बात आपने सुन लेना, एक आखिरी बात सुन यार लेना। काफी दफा सुन लिए यार, अब क्या चाहते हैं? अब आप कजबैसी करनी है आपने एक ही बात के ऊपर। हाँ जी जी, जी और अपना कोई मर्दे इब्ने मजा माजा भाई करें, ये बिटकॉइन भाई आए, इनसे कर लेंगे।